रमजान का महीना है, कुरान का महीना, मोमिन का महीना है, मुसलमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान और मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि आज शे रमज़ान है। आपका हमारा साथ रहेगा पूरे माह मुबारक, जिसमें हम सब मिलकर समेटेंगे इस माह मुबारक की तमाम तर रहमतें, बरकतें, फ़जीलतें और सादतें, और कोशिश करेंगे कि उन तमाम तर मौज़ूआत को, उन तमाम तर टॉपिक्स को गुफ्तगू में शामिल करें कि जिनका सुनना, समझना, अपनाना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे ही टॉपिक्स का सिलसिला हम जो है वो रोज़ के मौज़ूआत में रखते हैं कि जिनसे हम सीख सकें, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से जान सकें, और फिर वो आदात, वो प्रैक्टिसेस जो कि हम चेंज करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, चाहे ख़ुद में हो, अपने इर्द गिर्द के लोगों में हो, अपने बच्चों में हो स्पेशली, वो हम इनकलकेट कर सकें, उसके हवाले से ट्रिगर आउट कर सकें, या फिर उसके हवाले से कोई ना कोई सलूशन प्रोवाइड कर सकें। तो ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करना, इसका बेसिक मकसद भी यही होता है कि हम सोसाइटी की डेवलपमेंट में, सोसाइटी के अमन व अमान में, अपने मुआशरे की तरक्की में कोई ना कोई किरदार अदा कर सकें। आज का मौज़ू भी कुछ इसी मुनासिबत से ही होगा, जिसमें हम कुछ ऐसी आदात का ज़िक्र करेंगे, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस का ज़िक्र करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी की तरक्की के लिए हेल्पफुल साबित हो सकें, हमारे आने वाली नस्ल के लिए, उनकी चाहे करैक्टर बिल्डिंग की बात हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, या फिर वो अकायद, वो वैल्यूज़ सीखने के हवाले से बात हो जो कि उनके लिए ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम टाइम का शिकवा करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास अगर वक्त होता तो हम अपने बच्चों को ये सिखा देते, हम खुद ये सीख लेते, ये वाली आदत अपना लेते। तो मेरा ख़्याल है कि मौजूदा सिचुएशन जिससे हम सब गुज़र रहे हैं, जिससे हम सब जो है वो निब्रत आज़मा होने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ये सिचुएशन इंडिकेट करती है कि हम उन तमाम आदात, उन तमाम तर प्रैक्टिसेस, उन तमाम तर चीज़ों पर गौर और फ़िक्र करें, और फिर अपनी सोसाइटी की तरक्की के लिए भी किरदार अदा करें। मैं अज़हर अली आबदी साहब से गुजारिश करूँगी कि वो हमें और हमारे नाज़रीन को आज के टॉपिक के हवाले से बताएँ। जी, आपने अपने तमहीदी गुफ्तगू में बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक तो वो कॉन्सेप्ट्स के जो माशरे की तरक्की के लिए या माशरती अक़दार को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। एक माशरे में हकूक़ और फ़राइज़ की बहुत बात होती है, और फिर मुख्तलिफ़ तबक़ात के हकूक़ की बात आती है। ये हक़ है क्या दरअसल? हक़ हमारी जो जहाँ बीनी है, या जो हमारा नज़रिया हयात है कि इस कायनात को अल्लाह ने पैदा किया, और उसने हर चीज़ में एक सलाहियत और उसके बनाने का एक मकसद वदीयत कर दिया है। हर चीज़ को उस मकसद के हुसूल में जो हम मदद देंगे और उसके फलने फूलने में हम अपने हवाले से जो इक़दामात करेंगे, वो दरअसल हकूक़ होते हैं। इसीलिए इस्लाम में मिसाल के तौर पर एक गुलाब का फूल है, तो उसकी शाख ने गुलाब का फूल उगाना है। अब उसका हक ये है कि हम उसको फलने फूलने में मदद दें। इसीलिए इस्लाम में फूल की पत्ती को भी बग़ैर किसी वजह से मसलना हराम है, गुनाह है, कि जाए कि इंसान या कोई और, क्योंकि उस फूल का हक है कि वो खिले। अल्लाह ताला ने उसे खिलने के लिए पैदा किया। इसी तरह आज के हमारा मौजू तरबियत औलाद है। जी जी बिल्कुल। तो अब औलाद, अल्लाह ताला ने इंसान को जिस खिलकत पर पैदा किया और जिस तरह उसने तरक्की करनी है, जिस तरह इर्तका और उसकी रुश्द होनी है, अब उसमें उसकी मदद जो है वो उसका हक़ है और हमारा फ़र्ज़ बन गया। बेशक। अच्छा, अब ये हकूक़ व फ़राइज़ को या किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर सवाल जवाब की सूरत में पेश किया जाए, तो वो जहन में ज़रा बात स्ट्राइक होती है। एक हमारे राइटर हैं इब्न हसन नजफ़ी, उन्होंने तरबियत औलाद के हवाले से बड़े अच्छे क्वेश्चन रेज़ किए थे। वो 5-6 क्वेश्चन मैं बयान कर देता हूँ, और उसी पर फिर हमारी गुफ्तगू बढ़ेगी। हम अपनी औलाद के हकूक़ से वाकिफ़ हैं। सरपरस्त की हैसियत से हम अपने फ़राइज़ मनसबी का इदराक रखते हैं। ज़िंदगी की मादी सहूलतों के हमरा हमें अपने बच्चों के लिए कुछ मानवी कदरें भी फराहम करने की तौफ़ीक नसीब हुई है। हम अपनी औलाद को जिस रवैये और रिवायात का वर्षा दे रहे हैं, कभी हमने उसे जांचने परखने की कोशिश की है, क्या रिवायत दे रहे हैं? खुशहाली की तमन्नाओं के साथ हमने अपने बच्चों में खुद एतमादी और बुलंद ख्याली पैदा करने का इंतज़ाम किया है। कुदरत ने हमें अपने नौ निहालों को पालने पोसने की जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसको पूरा किया जा रहा है या नहीं? क्या हम ऐसा माहौल फराहम कर रहे हैं, और क्या ऐसा माहौल फराहम करने वालों के लिए मुआशरा साजगार है? तालीम और तरबियत में कोई कोताही तो नहीं हो रही, तालीम और तरबियत में।
کردار سازی کے تمام تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور ہم بچوں میں وہ ذہن پیدا کر رہے ہیں جو ہمارا نظریہ حیات یا جو ہماری جہاں بینی ہے اس کے مطابق ہو. بالکل عادی صاحب, اس میں ایک چھوٹی سی بات میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس وقت جو سچویشن ہے ہمارے معاشرے کی, جو صورتحال جس سے ہم سب دو چار ہیں, اس میں جس طرح سے تربیت اولاد کے اوپر ہم نے فوکس رکھنا ہے, ہم نے توجہ دینی ہے, وہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم خود اپنی عادات کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, ہم دوسروں کے حقوق کیسے پورے کر سکتے ہیں. اس پہ ہمارے علماء کرام گفتگو بالکل ضرور کریں کہ گے. بچے تو ہمیں دیکھتے ہیں, اور یہی وہ جو سازگار ماحول کی بات ہوئی تو مہمانان گرامی بالکل, اور سچ ٹی وی نے بھی اسی جو ہے اسنا میں ایک اسٹیپ اٹھایا ہے, ایک کیمپین سٹارٹ کیا جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی. نیکی کی ٹوکری کے نام سے مختلف تندوروں پر یہ ٹوکریاں رکھی گئی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکیں جو کہ اس وقت اس سچویشن میں مشکلات کا شکار ہیں, جن کا روزگار نہیں ہے, جو بھوکے ہیں, ان کی مدد کی جا سکے. تو کوشش کریں, یہ مختلف تندوروں پہ یہ ٹوکریاں رکھی گئی ہیں کہ جب بھی آپ اپنے لیے روٹی خریدنے جائیں, روٹی کی آپ حیثیت رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس میں کوئی نہ کوئی ہیلپ ضرور کریں, ان بہن بھائیوں کی بھوک کا ضرور خیال رکھیں جو کہ اس وقت مشکلات سے دو چار ہیں. مہمانوں کی جانب اب ہم بڑھیں گے. جی جناب مولانا حیدر علوی صاحب روزانہ کی طرح ہمارے اس پروگرام کو سجاتے ہیں, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ہم ان سے سیکھیں گے. جناب مولانا سید حسنین عباس گردیزی صاحب, آپ ہمارے ملک کے ایک معروف عالم دین ہیں اور ایک بہت مقتدر ٹرسٹ ہے جس کو آپ چلاتے ہیں, اور علمی مطالب ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کس خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. ایک اور شخصیت جو ہماری پسندیدہ شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب, ہمارے ملک کی نامور اور معروف یونیورسٹی میں آپ 2 شعبوں کے ہیڈ ہیں, اور نہ صرف سچ ٹی وی بلکہ اور بھی بہت سے چینلز پہ آپ تشریف لاتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے علمی مطالب بیان کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک اور مہمان بھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی شیر حاکم, جو کہ نعت خواں ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. ساتھ ہی ان سے گزارش کریں گے کہ آج کی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں حمد ثنائے رب جلیل پیش کر کے. جی علی, بسم اللہ کیجیے. تیرے صدقے محمد بناؤن والیا, تیرے صدقے محمد بناؤن والیا, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. تیرے صدقے محمد بناؤن والیا, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. اور تیرے ڈھولے جیا اور کوئی ڈھولا نہیں کیتا جدے کولوں مال کا تولا نہیں. اے دی ہستی تو پردے ہٹاؤن والیا, اے دے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. اور سونے اٹیاں دے مل وکوانا سونے اٹیاں دے مل وکوانا ابابیلا کولوں ہاتھی مروانا ہے. پیاسا کربل حسین ازمون والیا, پیاسا کربل حسین ازمون والیا, ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. اور تو یوں آلائیں تے تو یوں بس آلائیں, تو یوں آلائیں تے تو یوں بس آلائیں. مولا نبی مولا علی دا بھی مولا ہے, اپنی ہستی نو آلہ سداؤن والیا, اپنی ہستی نو آلہ سداؤن والیا. ایدے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا. تیرے صدقے محمد
उम्मत बनाउण वालिया इहदे प्यार विच दुनिया सजाउण वालिया सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत कलाम। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब से रोज़ाना की तरह। जनाब मौलाना, मेरे सामने रसूल खुदा की एक हदीस है। आप फरमाते हैं अपनी औलाद का एहतराम करो। लेकिन बात कहाँ से शुरू हो रही है? अपनी औलाद का एहतराम करो, उन्हें अच्छी तरबियत दो ताकि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। सुभान तो बात एहतराम से शुरू हो रही है, यानी उनकी एक शख्सियत, उनकी एक जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है कि वहाँ से आगाज़ किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आज का उन्वान मौजूदा माशरे में इसलिए भी इंतहाई आम है कि हम देख रहे हैं कि हर शख्स अपनी औलाद और अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के हवाले से बेहद परेशान है। शायद इसकी बहुत सारी वजूहात में एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो वसाइल और मसाइल की जंग है, वालिदैन पूरा वक्त नहीं दे पा रहे। बिल्कुल। और जब वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं तो वहाँ कोई ऐसा इखलाकी निज़ाम तालीम, निसाब तालीम नहीं है, ना ही असातिज़ा की ऐसी अप्रोच है कि वो जानते हों कि ये हमारा मुस्तक़बिल है पाकिस्तान का जो हमारे हाथ में, बल्कि वो उस मुस्तक़बिल से खेल रहे होते हैं। सही। तो ऐसे माहौल में कौन सी ऐसी उम्मीद है कि जिससे हमारी ये नस्ल फिर से उसकी आबियारी हो सके, उसकी तरबियत हो सके? तो वाहिद एक दीनी रिश्ता है। वो दीन इस्लाम हो, मसीहियत हो, चाहे आसमानी हो या ज़मीनी हो। उनके यहाँ इखलाकी अक़दार भी सिखाई गई हैं, उनके यहाँ तरबियत के मराहिल भी बताए गए हैं, उनके यहाँ ये भी बताया गया है कि ये आपके पास कोई आपके हाथों की कोई मेहनत नहीं है बल्कि अल्लाह की अमानत है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अनिर रइया, तुम में से हर एक नगेबान है और उससे क़यामत के रोज़ उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। और उलमा ने कहा है कि इसमें सबसे पहले हर शख्स, जैसे हुक्मरान है तो सारी रियाया, अगर वो बाप है तो उसकी औलाद और बीवी के बारे में, और अगर तन्हा है तब भी उसके आज़ा के बारे में। लेकिन यहाँ चूँकि खालिसतन औलाद की बात हो रही है तो हर औलाद अपने वालिद के पास उसके मातहत है, उसके बारे में क़यामत को पूछा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ आज यानी 90% जो वालिदैन हैं वो इसी सोच में है कि हमने बच्चों को अच्छा पहनाना कैसे, अच्छा खिलाना कैसे, अच्छी रहाइश कैसे, तरबियत के हवाले से वो बात जबकि नहीं दूसरा मरला जो आम तरीन है उससे सरफे नज़र किए हुए। जी, जब वक्फे से पहले, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो हम चाह रहे हैं बाकी दो पार्टिसिपेंट्स भी अपनी तमहीदी गुफ्तगू फरमा दें, फिर इसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। जी जनाब मौलाना सैयद हसनैन अब्बासगर्दी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम सब मुसलमान हैं और कुरान पर हमारा ईमान है। कुरान मजीद में सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में जी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू व अनफुसकुम अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, क्या साहिबान ईमान अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये जो फरमान है ये ख़ुद हमारी ज़िम्मेदारियों का तयन भी करता है और उसकी डायरेक्शन को भी मुतय्यन करता है, और हमें बताता है कि किस चीज़ से हमने बचाना। तो वो अपने अहलो अयाल के लिए हमने आतिश जहन्नम से बचाने का जो लाहे अमल है वो वही है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और शरीयत की शक्ल में हमें दिया। बेशक। तो इस आयत से मिलत हमें अपनी औलाद की दीनी तरबियत करना जिम्मेदार लाजिम है। यानी इस आयत से तो पता चलता है कि हम, ये हुक्म है कि हम जिम्मेदार हैं, वाजिब यानी है। हम बच नहीं सकते कि औलाद जो भी कर रही है हम तो नहीं बच सकते। जी जी बच नहीं सकते। ये नहीं हम कह सकते वो अपनी कब्र में जाएंगे, जी हम जी अपनी हाँ, कब्र ये में नॉर्मली कहा जाता है, नहीं, लेकिन इस ऐसा आयत नहीं के है। तहत हम अपने मसूलियत। पूरे कुनबे की तरबियत के जिम्मेदार हैं, मसूलियत और जिम्मेदारी है इंसान और उसके मुकाबले में आग है फिर, यानी कितना वाज़े हुक्म है। जी जी बिल्कुल है। जी जी और जी 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 जब हम देखते हैं मुआशरे के अंदर कि इंसान सीखता है और उसके सीखने के जो मराकज़ है वो उसको हम 3-4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला मरकज़ जहाँ से इंसान सीखता है वो उसके वालिदैन है, वो उसका घर है। बिल्कुल सही। दूसरे
نمبر پر ماحول اور معاشرہ ہے، جی تیسرے نمبر پر درسگاہیں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں۔ جی جی تو انشاءاللہ اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ کہیں پر بھی ہمیں دینی تربیت کا نظر نہیں آتی، اور اس کا انتہائی جو ہے شدید فقدان ہے۔ دیکھیں سمت متعین ہے کہ جہنم سے بچانا ہے، جی اور جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب ان کے اندر جو ہے وہ کردار دین کے سائے میں ان کے کردار کی پرورش کی جائے گی اور کردار سازی کی جائے گی، تو پھر ہی اولاد اور یہ ہمارے بچے جو ہے وہ جہنم سے بچ سکیں گے۔ اور یہ جو دینی تربیت ہے یہ اگر صحیح معنوں میں ہو تو دنیا میں بھی وہ بہترین جی انسان یہ بڑا اہم ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب سے جو سوال کرنے جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ جب ہم دینی تربیت کی بات کرتے ہیں تو اسلام تو دین میں دنیا اور آخرت دونوں کو لیتا ہے، یعنی جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت اس میں دونوں شامل ہیں۔ تو جب ہم دینی تربیت کریں گے تو دراصل ہم دنیا کی تربیت بھی کر رہے ہیں اور آخرت کی بھی کر رہے ہیں، فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ یہ سچ ٹی وی کی روایت ہے کہ وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام کرتا ہے ہر حوالے سے، اور پورے سال آپ گزشتہ سال آپ مصروف تھے تو ان 30 پروگرامز میں تشریف نہیں لا سکے تھے، اس دفعہ ہم خوش قسمت ہیں انشاءاللہ کہ آپ کئی پروگرامز میں انشاءاللہ جی یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ عابدی صاحب یہ بہت اہم موضوع ہے جو آج کا ہے کہ تربیت اولاد۔ اب سوسائٹی کا بنیادی یونٹ جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان ظاہر ہے کہ وہ بچہ ہوتا ہے اور پھر بڑا ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے۔ میں صرف ابتداً ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بالکل کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت گزار ہوں۔ تو عبادت تب کی جا سکتی ہے جب معبود کا معلوم ہو۔ تو معلوم ہونے کا یہ جو معبود کی پہلے عرفان ہے، اس کا براہ راست تعلق تربیت کے ساتھ، بالکل اور تربیت کے لیے سب سے پہلا گہوارہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ یہ سارا معاملہ شروع اس بات پر ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ جو اس کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ ماں کیسی ہونی چاہیے اور ماں کی اپنی تربیت کیسی ہوئی ہوگی کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکے گی۔ اور آپ نے بالکل بجا طور پر کہا کہ اسلام چونکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام کی روح سے ہم کسی بھی پہلو سے غور کریں گے تو وہ دین اور دنیا دونوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو دین کا عرفان ہوتا ہے، جو دین کے ساتھ مس ہوتے ہیں، جن کا ماحول دینی ہوتا ہے، ان کے دنیاوی معاملات یقینی طور پر بہتر ہوتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اور انڈیویجول بھی ذمہ داری ہے۔ اس میں اسٹیٹ کا اپنا رول ہے جو اسلامی ریاست ہوتی ہے اس کا، اور والدین کا، اساتذہ کا، معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، اور وہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کی اس گفتگو میں اس کنٹریبیوشن کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو ہم اس کا انالیسس بھی کریں کہ وہ آیا بطور جو ہمارا پروفیشن ہے اس کی حیثیت سے کیا ہم ادا کر پا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہم سب کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ بالکل درست، بالکل جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ، اب ہم تھوڑی سی آہستہ آہستہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں اور آپ علماء کرام اور ماہرین سے پوچھتے ہیں کہ وہ ابتدائی ذمہ داریاں جن گھروں میں بچے ہیں اور ابھی چھوٹے بچے ہیں، پرائمری جماعت کے، ہائی جماعت کے، ابتدائی چیزیں کیا کرنی چاہیے کہ گھر میں پہلے ایک ایسا ماحول رکھیں کہ بچے وہ تہذیب، وہ اخلاق اور وہ عادات سیکھ سکیں جو مطلوب ہیں، جس سے وہ آگے زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارے سامنے آئیڈیل تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا گھرانہ ہے کہ جو ایک تربیت دے کر دنیا کے سامنے یہ پیش کیا کہ یہ فرزند ہیں جو دنیا میں منصب امامت اور رہنمائی کے فریضے کے لیے میں نے تیار کی ہیں۔ اب ان کی تیاری میں پیغمبر اسلام حضور فرماتے ہیں بعثت معلماً، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، اور پھر فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ ایک تو یہ کہ حضور نبی کریم خود ایک مربی کی حیثیت سے ہیں۔ نبی کریم صاحب الاولاق فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے
اور ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اب حضرت زید 10 سال حضور کے پاس رہے، وہ کھانے میں شریک ہے، ایک بہت بڑا دسترخوان سجا ہوا ہے، وہ کبھی ادھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں کبھی ادھر حضور نے ان کے ہاتھ پہ مارا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ اے زید بسم اللہ پڑھو، جو قریب ہے وہاں سے کھاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اگر آپ کا بچہ آپ کی تربیت میں رہنے والا اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو آپ سخت جملوں سے بھی اس کو روک سکتے ہیں، سخت جملوں سے بھی اس کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ آپ دھیمے اور میٹھے لہجے میں بتاتے تھے۔ خود حسنین کریمین کے لیے سیدہ خاتون جنت کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی تلخ جملہ سیدہ کائنات نے حسنین کریمین کے لیے نہیں بولا، اور جب بھی مخاطب ہوئی ہیں تو اتنے اعلیٰ و عرفہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں لگتا تھا کہ ہم کائنات میں سب سے عظیم ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ صاحب عزت ہیں، تب ان کے اندر وہ پھر صلاحیتیں بھی ڈیویلپ ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جب آپ نے ان کو بڑے القابات سے پکارا ہے تو نتیجتاً یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے ذمہ سب سے بڑی پہلی ذمہ داری ہے کہ ان کا نام خوبصورت رکھیں، کیونکہ اس کا ان کی شخصیت پہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب کتنے ہی اچھے نام ہوتے ہیں اور ٹونی اور پتہ نہیں کیا کیا بلائے جا رہے ہوتے ہیں، جو اصل نام ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ نام ہم نے رکھا کیوں ہے، کس نسبت سے رکھا ہے، تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہو تو اس نام کی اس کے اوپر اثرات بھی محسوس۔ بہت گہری بات علامہ صاحب نے کی ہے، یقیناً اس کی ڈیٹیل بھی ہم جانیں گے۔ ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا خوبصورت موضوع جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم جان رہے ہیں تربیت اولاد کے حوالے سے اظہر علی عابدی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ علماء کرام سے مختلف سوالات کر رہے ہیں۔ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اولاد کا حق کیا ہے، ماں باپ اپنے فرائض کیسے پورے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ جو کہ آپ سن پائیں گے اور سیکھ پائیں گے۔ ناظرین افطار کی ٹائمنگز پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سیگمنٹ کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ مرحبا رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں فقہ جعفریہ اور فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کی ٹائمنگز پر آپ نے نظر ڈالی، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ صحت اور رمضان کا۔ سخاوت کا محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے، ہر مومن مسلک زیر امان رہے، مرحبا مرحبا بہت شکریہ ہما، اور ناظرین کو سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار علی موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہیڈ آف فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ کیپٹل ہاسپٹل اسلام آباد، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فزیو تھراپی کی ڈاکٹر صاحب نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، ہیلتھ فزیکل ایجوکیشن کی، اسپیچ لینگوسٹک تھراپی اور فوڈ اینڈ نیوٹریشن کی بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کیا کہ وہ آئیں، رمضان شروع ہو چکا ہے، رمضان کے بارے میں اور ساتھ ساتھ کورونا وائرس کا ایشو بھی چل رہا ہے، ان تمام چیزوں پہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ
वो बात करें। तो सुनते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, कैसे हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी है, क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी रखनी है और क्या कैसी डाइट रखनी है जिससे हम लोग कोरोना वायरस का भी मुकाबला कर सकें और साथ साथ जो है रमज़ान मुबारक को भी सही तरीके से गुजार सकें। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब के तरफ। थैंक यू वेरी मच रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये जो है जैसे कि आप सिनेरियो देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक भी शुरू हो चुका है और कोरोना वायरस जो है वो भी ज़ाहिर बात है अभी तक ख़त्म उस तरह नहीं हुआ और केसेस जो हैं वो दिखने में मिल रहे हैं। तो हम लोग कैसे डॉक्टर साहब, एक तो थोड़ी सी हमें हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी और रूटीन के बारे में थोड़ा सा इशारा कीजिएगा और साथ साथ न्यूट्रिशन क्या हम खाएँ जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें बेहतर रहेंगी, इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बीमारियों से हम बचते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाई। बिल्कुल। आज का ये हमारा टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। बिल्कुल। और जैसा कि आजकल ये वबा फैली हुई है कोरोना की, सही है, उसके मुतल्लिक़ वैसे तो खैर बहुत प्रोग्राम हो चुके हैं इससे पहले भी, मुख्तलिफ जो हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हजरात और मुख्तलिफ तिब हजरात से तिब वाले जो लोग हैं उनसे भी आपने बहुत सारी बातचीत हुई है, मालूमात ली है। क्योंकि इस वक्त ये ना सिर्फ किसी एक फ़र्द का मसला है, ठीक है, ना किसी एक फैमिली का मसला है, ना ही किसी एक मुल्क का मसला है। बिल्कुल ऐसे। बेसिकली इस वक्त ये एक बैनुल-अक़वामी मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं नहायत ही सादा और आसान अल्फाज में लोगों को समझाने की कोशिश कर सकूं। सही है। ना कि मैं कोई ऐसी कोई पेचीदा बातें करूं जिससे दूसरे लोगों को समझ ना आए या कि वो परेशान कन्फ्यूजन हो। बिल्कुल सही, ठीक। तो ये हमें इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी ये कोशिश होगी कि मैं मेडिकल साइंस और इस्लाम को भी साथ लेके जो है ना हम दोनों को लेके चलेंगे। ज़बरदस्त। और साथ कुछ ग़िज़ाइयत के लिए भी बातचीत होगी और एक्सरसाइज वर्जिश कि जिसके ज़रिए हमें मुफीद मालूमात मिल सके और हम अपने आप को इस मर्ज़ से बचा सकें। बिल्कुल ठीक है। और रमज़ान के लिए भी जो है ना बात होगी। बेहतरीन हो गया जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर फरमाइएगा कि मतलब कहाँ से शुरू करेंगे, हम डाइट से शुरू करेंगे? जी हम थोड़ा सा पहले ये, मैं ज़्यादा इसके डिटेल में तो नहीं इस डिज़ीज़ के जाना चाहता क्योंकि ऑलरेडी लोग इस पर बहुत वो बात हो चुकी है और लोग बहुत सुन चुके हैं। सही है। तो हमें सिंपल सादा सिर्फ इसको ये लेना होगा, डेट इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरस। ठीक है। ये कोरोना वायरस एक वायरस की किस्म है। सही है। जिससे ये डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो रही है, ट्रांसमिटिंग हो रही है इस कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है। जैसे आपने बैक्टीरिया का भी नाम सुना होगा, इसी तरह ये वायरस का भी आपने नाम सुना होगा। सही है। ये उसकी किस्म है जो है अभी जो मौजूदा ये कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन रही है। बिल्कुल सही। सिंपल ये है ना। सही है। दूसरा ये है कि ये जो बीमारी है जी, ये कैसे फैलती है। अब इसके फैलने में जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो स्प्रेड होती है, वो बेसिकली इसका हमारा जो है ये स्नीजिंग, जो छींक वगैरह मतलब लेती छींक होती है, ठीक है, उससे इसके जो है वो फैलने का अंदेशा होता है। या फिर हम जो कफिंग करते हैं, सही है, उसके ज़रिए हो सकता है। सही है। तो लिहाजा इसका ये रेस्पिरेटरी ही मेनली इसकी जो है सफरिंग होती है। सही है। ठीक है। और उससे ये बुनियादी तौर पे हमें इस चीज़ से जो है ना प्रिवेंट करना होगा। सही है। कि ड्यूरिंग स्नीजिंग या कफिंग करते हुए हर फर्द को चाहिए वो अपने मुंह को ढांपे। ठीक है। आइदर वो किसी टिश्यू से ढांप लेता है, उसको फिर बाद में फेंक दे, या एनी हाउ किसी जगह पे आपके पास टिश्यू नहीं भी है तो आप अपनी कोनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। कोनी पे कफिंग कर लें या कि स्नीजिंग कर लें, ताकि दूसरे लोग इससे प्रिंट हो सके, ताकि आपके बचें उन पे ड्रॉपलेट या आपके जो वो चीज़ें ना उस पर ट्रांसफर न गिरे ना। बिल्कुल सही। एक तो ये हम इस पे ले प्रिकॉशनरी होगी। प्रिकॉशनरी ये है कि मास्क का जैसे यूजिंग हम कह रहे हैं, मैक्सिमम जहाँ तक हो सके आप लोग मास्क का यूज़ करें। बिल्कुल सही। और स्पेशली वो लोग जो सफरिंग है, ऐसे जिनको फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं या ऐसी कंडीशन है, उसको चाहिए कि वो अपने आप को आइसोलेट करे। बिल्कुल सही। वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मूव ना करे। बिल्कुल सही। अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों में मेल जोल ना रखे। ठीक है। वो मास्क का यूज़ करे और अपने आप को कोशिश करे क्वारंटाइन करने की या दूसरों से अपने आप को प्रिवेंट करने की। बिल्कुल सही। ठीक है। क्योंकि मेन सोर्स इसका स्प्रेडिंग का यही चीज़ चल रही है। बिल्कुल सही। ठीक है। फिर इसकी हम बचाव की तरफ आ जाते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। ठीक है। अब बचने के लिए इसमें दो चीज़ें हैं। जी देखें, पहली बात यह है कि बहसीयत मुसलमान हम सब का ये ईमान व यकीन है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। बेशक। वो जब चाहें जैसे चाहें हालात को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही है। बचने के लिए हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं हमें बताई हुई हैं, ठीक है, हमें वो सुबह शाम की मुख्तलिफ दुआएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं, उससे हमारा बचाव होगा। ठीक है। उसमें
وہ ماشاءاللہ علماء کرام نے بہت ساری دعائیں بتائی تھیں. مسلمان ہر کسی کو یہ دعائیں جاننا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک دعا یہ بھی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ماشاءاللہ. یہ 3 بار صبح اور 3 بار شام آپ اپنے پر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کا اس سے بچاؤ ہوگا. زبردست. پھر ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. ٹھیک ہے. وہ دعا آپ یہ بھی 3 بار صبح 3 بار شام پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ اخلاص ہے, ماشاءاللہ. سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, آیت الکرسی ہے. یہ وہ ہے, یہ بچاؤ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں آپ کو ایک میرا کوشش یہی ہے کہ میں اس کو منفرد طریقے سے اس پروگرام کو پیش کر سکوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بچاؤ ہمیں اللہ نے ہی بچانا ہے. وہی ذات اس چیز پہ قادر ہے. وہ جب چاہیں جیسے چاہیں حالات کو بدل سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے. اور پیارے نبی کی جو دعائیں انہوں نے بتائی ہیں وہ ہمیں صبح شام پڑھنی ہیں. ایک تو یہ ہمارا بچاؤ ہوگا نا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دوسروں سے ہاتھ نہ ملائیں. ٹھیک ہے. اور گلے نہ ملیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو فزیکل ڈسٹینس ہے وہ رکھنا ہے نا. جی سوشل ڈسٹینس, فزیکل ڈسٹینس ہمیں ایک دوسرے سے ایٹ لیسٹ 3 to 6 جو فٹ اس کے درمیان میں ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. باقی یہ دیکھیں سائنس میں آئے دن نئی سے نئی آپ باتیں آپ کو روزانہ تحقیق کی, ریسرچ کی مل رہی ہوں گی. کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. تو اس میں اب بچانا اللہ نہیں ہے, لیکن ہمیں اللہ نے جو علم دیا ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. اپنی دعائیں پڑھیں گے, پریونٹیو میتھڈ جو بچاؤ کے ذریعے ہیں جو طریقے ہیں وہ یوز کریں گے. گھر سے باہر کم سے کم جائیں. اور گندے ہاتھ جب ہمارے ہوں تو ہم اپنے ناک یا منہ کو چھونے سے پرہیز کریں. ہاتھ ہمیں چاہیے ٹائم ٹو ٹائم ہم ہاتھ کو دھوتے رہیں. اگر ہمیں کسی وقت ضرورت پڑ گئی ہمیں اپنے ناک کو منہ کو ہاتھ لگانے کی, ہمیں چاہیے ہم اپنے ہاتھوں کو دھو کے تو پھر اپنے ناک اور منہ کو لگا دیں. دوسروں سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کرنے سے اوائڈ کریں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ابھی تک ایسا کوئی اس کا ڈائریکٹلی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس ڈیزیز کا. بالکل صحیح, ایسا ہی ہے. سو دیئر فور اس کے لیے اس کا بچاؤ پریونٹیو بچاؤ ہی جو ہے نا اس کا بہترین طریقہ ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باڈی کی جو امیونٹی ہے, قوت مدافعت ہے, اس کو ہم مضبوط کریں, بہتر کریں, بوسٹ اپ کریں. بالکل صحیح. کیا ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں غذائیں کیا کھائی جائیں جس سے امیونٹی بھی اسٹرانگ رہے, روزے بھی ہمارے اچھے گزریں, بیماری کرونا وائرس سے بھی ہم لوگ بچے رہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم بنایا ہوا ہے اس میں مختلف سسٹم جو ہے ہمارے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی ریسپیریٹری سسٹم ہے, کوئی ہمارا جو ہے نظام ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, اسکیلیٹل سسٹم ہے, مختلف سسٹم ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ نے مختلف خوراکیں جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنی باڈی کو ایک بہتر طریقے سے اس کو رکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح, مینٹین رکھ سکتے ہیں. جی صحیح ہے. اب باڈی کی جو امیونٹی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے, مضبوط اور اچھا کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 سٹیپ ہمیں اس میں لینے ہوں. صحیح ہے. پہلے سٹیپ پہ تو یہ ہے نمبر 1 ایک اچھی خوراک لیں ہم. نمبر 2 پہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اچھی نیند کریں. صحیح. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کہ ہم ایکسرسائزز کریں. ٹھیک ہے. یہ 3 وہ سٹیپس ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی باڈی کے قوت مدافعت کا جو نظام ہے اس کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب باڈی کو جب ہمیں چاہیے ایک اچھی خوراک دیں, گڈ ڈائٹ جو ہے ہیلدی ڈائٹ ہو. جی. اور وہ ڈائٹ از اے بیلنس ڈائٹ. ٹھیک ہے. ایک متوازن غذا جو ہے وہ ہمیں لینی پڑے گی. صحیح ہے. تب جا کے ہم اپنے جسم کی امیونٹی کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اچھی متوازن غذا میں ہمیں دیکھیں اس باڈی کے امیون سسٹم کو بہتر رکھنے کے لیے یا کرنے کے لیے اس میں جیسے ہم کہتے ہیں پروٹینز ہیں, فیٹس ہیں, کاربوہائیڈریٹس ہیں, اور نمکیات ہیں, وائٹامنز ہیں. یہ سارے مل کے ایک ہماری جو ہے نا وہ متوازن غذا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وائٹامنز میں بھی ڈفرینٹ اس کی فارمز ہے, قسمیں ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں وائٹامن اے ہے, وائٹامن ڈی ہے, وائٹامن بی کمپلیکس ہے, اس میں B1 آ جاتا ہے, B2, B3, B6, B9, B12, اس طرح ڈفرینٹ فارمز ہیں. وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وائٹامن سی ہے, اس کو بھی امیونٹی جو ہے وہ بوسٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ. صحیح. اور وائٹامن سی جو ہے ہمیں وہ سٹرس فوڈز جو ہیں ان میں ملتا ہے, جیسے کہ ہمارا اورنج ہے, لیمو ہے, گریپ فروٹ ہے, اسی طرح ہم امرود ہے, اسٹرابری ہے, اور اسی طرح مختلف چیزوں میں ہمیں یہ ملے گا. B6 اب یہ جتنے بھی باڈی کو ایک مناسب زنک کی بھی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے.
बॉडी को जो हमें B6 विटामिन डी फैट्स हर चीज़ की हमें ज़रूरत होगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक खुराक लेनी होगी, जैसे कि मैंने विटामिन सी की कुछ खुराकें बताई, इसी तरह दूसरे जो विटामिन हैं वो हमें सोर्स, उसके लिए हमें गोश्त का मुनासिब इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अंडे का, एग्स का इस्तेमाल करना होगा, सही है। फिश का, मछली का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। योगर्ट को, दही को इस्तेमाल करें, बिल्कुल सही। जो हमारी पल्सेस हैं, दालें हैं जी, लोबिया है, और इसी तरह नट्स हैं, ये हमें, इससे भी हमें वो कह लें कि जो है जिंक भी मिलेगा। सही है। और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सीड्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, दूध इस्तेमाल करें। यानी ये सारी ग़िज़ाएँ मिल के जो है हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको वो बेहतर करेंगे। बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने, क्योंकि एक कम्प्लेक्स है ना, बिल्कुल ये सही। सारे विटामिन मिल के, लेकिन उनमें मेनली जैसे मैंने ये बताए हैं, ये 3-4 विटामिन ये बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल सही। जिसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स हैं, विटामिन डी है, विटामिन सी है, जिंक है, ये सारी चीज़ें मिल के उसको बूस्ट अप करेंगे। बिल्कुल सही, ठीक। अब विटामिन जी जी फरमाइएगा। जी, विटामिन डी जो है वो जैसे मैंने बताया कि उसमें हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से हम उसमें ले सकते हैं जनाब, अंडा ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, सनलाइट में है, योगर्ट्स, और उसमें जो एक नेचुरल फॉर्म है सनलाइट की, वो भी हमारी बॉडी में विटामिन डी की जो है ना प्रोडक्शन में बेहतर हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। सही है। वो सनलाइट अब ये है कि या तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग सूरज की जो किरणें हैं, जो शुआएं हैं, उसमें आप बैठें कुछ देर के लिए। सही है। अगर वो नहीं कर सकते तो शाम को जो है ना आप सूरज गुरूब होने के वक्त का जो टाइम हो उसमें आप बैठें, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो टॉलरेट कर सके। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। और दूसरा ये मैं भी साथ साथ बताता चलूँ कि अभी हमें मुख्तलिफ बातें सुनने में मिल रही हैं, मुख्तलिफ तरह से रिसर्च मिल रही हैं इसी वायरस के बारे में ना। सही है। तो उसमें ये है कि जैसे जैसे अभी ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसमें ये जो इसका असर जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा इस वायरस का जो है। बिल्कुल सही। अब मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा कि लोगों को कि अपने धूप को अपने ऊपर लाजम करार ले लें। अच्छा। सनलाइट जो है उसको अपने ऊपर आप लाजम करार लें। सही है। सुबह शाम में भी सूरज लें, दोपहर में भी अगर हो सकता है थोड़ी देर के लिए अपने आप की बॉडी पे वो वार्म टेम्परेचर जो है, वो जो गर्मी है उसको लें आप। ठीक है। उससे इसकी जो ये ज़ायल हो जाएगा, इसकी जो है एफिकेसी, अगर ये वायरस अगर खुदा ना खासा बॉडी में आ भी जाता है तो फिर भी उसको कम करने में हमें इसको मदद मिलेगी। ज़बरदस्त। इसलिए हमें सनलाइट का जो है वो यूज़ लाजमी तौर पर करना चाहिए। फिर इसी तरह हमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के, हम जैसे मैंने बताया, फ्रूट्स वगैरह को आप यूज़ करें। सही है। डिफरेंट जो भी मौसम के लिहाज से फ्रूट्स मौजूद हैं उनको आप इस्तेमाल करें। सही है। फिर चंद एक ग़िज़ाएँ हैं जो कि एंटी वायरल भी काम करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करती हैं, तो बॉडी से जो वो टॉक्सिन्स को निकालती हैं। ठीक है। और वायरस के ख़िलाफ़ भी ये काम करती हैं। वो कि कुछ लोगों को आप मिलेगा कि जी इन चीज़ों का इतना रोल नहीं है, दे आर टोटली रॉन्ग। अच्छा। अल्लाह ने ये जो जितने भी फूड्स और न्यूट्रिएंट्स बनाए हुए हैं जी, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। ठीक है। ऐसा अगर हम इसको ये कह लें जी ये डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेंगी, ठीक है, वायरस के खिलाफ काम करेंगी, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देंगी। बिल्कुल सही। उसमें आप ये है कि जिंजर का यूज़, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आप उसमें गार्लिक, लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उसमें आ जाती है मलठी, लाइकोरस, ठीक है। उसमें एक सब्सटेंस होता है ग्लाइसरेजा, वो भी एंटीवायरल तौर पे काम करता है। अब आप इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं लेने के, देखें आप बजरिया ग़िज़ा भी ले रहे हैं, या आप ये ले लें कि एक पीस आप ले लेते हैं अदरक का और एक या दो लहसुन के आप मतलब कि पीस ले लें, उसको काट के तो एक गिलास पानी में या हाफ गिलास आप रख लें, उसमें गर्म पानी डाल दें। ठीक है। उसको आप थोड़ी देर के लिए रख दें। सही है। एटलीस्ट आप 15-20 मिनट, आधा घंटा तक उसका उसमें आप एक्स्ट्रा उसका असर निकल जाए। जी, सही है। जी। अगर आप वो रोज़ाना ले लेते हैं, वो भी आपकी बॉडी को एंटीवायरल इफेक्ट भी देगा और आपका इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करेगा। ज़बरदस्त। अच्छा। फिर अभी माह रमज़ान का माशाल्लाह मुबारक महीना शुरू हो रहा है जी, उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। रोज़ा रखने के अपने ही फ़ायदे होंगे जी, उसमें आपकी शुगर भी कंट्रोल होती है, ज़बरदस्त, आपकी सेहत भी बेहतर होती है। ठीक है। उसमें आपकी जो है वो ब्लड प्रेशर भी उसमें आपका कंट्रोल होगा। बॉडी में जो एक्सेसिव जो फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, चिकनाई वगैरह होती है वो कम करने में आपको मदद मिलती है। सही है। और इस तरह आपके ज़हन की सलाहियतों में बेहतरी होती है। और इसी तरह आपको जो है अपने जिसे रोज़े से आपको वेट लॉस करने में, बॉडी का जो बहुत ज़्यादा जो वज़न है वो कम करने में मदद मिलती है। ठीक है। और फिर उसके अलावा ये है कि आप मुख्तलिफ बॉडी से जो सोजिश वगैरह है वो कम होती है। सही है। जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के क्रॉनिक पुरानी सोजिश होती है वो भी रोज़ा जब आप रखते हैं अल्लाह ताला उसमें भी आपके लिए बेनिफिट्स है। तो ये हमारे लिए मुसलमानों के लिए ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, ये गिफ्ट है जो रोज़े हर साल आते हैं।
یہ روزے رکھنے سے ہمیں اس میں بینیفٹ مل سکتا ہے، اور ہمیں ایکسرسائزز کو اور ان چیزوں کو لے کے ساتھ چلو۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں مسلمان ہیں، ہمیں اپنا یہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ ہی اس سے نکالیں گے، بے شک، اور ہمیں قرآن پاک پڑھنا ہوگا، ذکر اذکار کرنے ہوں گے، ذکر اذکار میں آپ درود شریف کی کثرت رکھیں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہے نا، اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، تو ہم اللہ سے ہی لو لگانی ہوگی، اسی سے ہی رجوع کرنا ہوگا۔ اور پھر یہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو قرآن پاک ہے یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو ہمیں یہ پڑھنا ہوگا۔ تو بہت شکریہ۔ میں اینڈ پہ آپ کے لیے میں نے ایک اسی سے بچاؤ کے لیے ایک نظم لکھی ہوئی ہے، چند اشعار ہیں اس کے، یہ کرونا کے ہی متعلق ہے، 2 اشعار ہیں۔ یہ اس کا نام ہے بچاؤ۔ اپنا آپ بچاؤ دوستو، بیجا گھر سے نہ باہر جاؤ دوستو، ہو سکے تو یہ بات سب کو بتاؤ دوستو، کرونا ہے خطرناک ہاتھ نہ ملاؤ دوستو، اچھی خوراک لو اور نیند کو پورا کرو دوستو، ہو سکے تو صبح شام ورزش بھی کرو دوستو، آؤ سب مل کر کریں توبہ اللہ کو مناؤ دوستو، بہت کر لی من مانی اب سجدے میں سر جھکاؤ دوستو، زندگی ایک بار ملتی ہے کرو اس کی قدر دوستو، نہ جانے کس گلی میں ہو جائے اس کی شام دوستو۔ یہ میرا آج کا جو پروگرام ہے یہ لبے لباک اسی میں نظم۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت پیاری نظم تھی، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سے ڈاکٹر ذوالفقار علی کی، یہاں پر ایک لیں گے چھوٹا سا وقفہ، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کا مہینہ رمضان ہے، قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ سے جوائن کریں گے ڈسکشن کو، اور وقفے پہ جانے سے قبل آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سیگمنٹ صحت اور رمضان، جس میں اینکر پرسن خرم گردیزی ہمیں بتایا تھے کہ رمضان میں عابدی صاحب ہم اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں، کن گائیڈ لائنز کو جو ہے فالو کرنا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو ریسٹ دے، یعنی ایک یہ ریسٹ کا وقفہ ہے۔ بالکل۔ تو لیکن اگر ایسا کریں کہ ہم ایک وقت کا فاقہ کرتے ہیں نا، یعنی صبح بھی کھاتے ہیں اور رات کو بھی، اور ایک وقت کے فاقے کرنے کے بدلے میں 2-3 وقت کا ہم کھا لیں تو وہ پھر شاید وہ ہمیں وہ فوائد نہ ہوں۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جناب مولانا حسنین عباس گردیزی صاحب قبلہ، ابھی آپ نے وقفے سے قبل فرمایا اور قرآنی آیت پڑھ کے آپ نے بتایا کہ قرآنی آیت کا مفہوم کہ خداوند قدوس نے کہا کہ اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا مادی خیال رکھنا فرض قرار دیا ہے، ان کا کھانا پینا، ان کی مادی ضروریات، ان کا رہنا سہنا، ان کا اوڑھنا بچھونا، وہ سارا ہمیں پورا کرنا ہے۔ اسی طرح تہذیب، تربیت اور حسن اخلاق، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لیکن اس کو ادا کیسے کیا جائے؟ کیونکہ میں حضرت علی علیہ السلام کے قول پڑھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو کوئی زبردستی، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مطابق تربیت نہ دو، اپنے دور کے مطابق، وہ آنے والے دور کے لیے آئے ہیں تو آنے والے دور کے تقاضے بھی مد نظر رکھو۔ تو یہ ایک بڑے اہم فیکٹر حضرت علی علیہ السلام نے بتایا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے سے پہلے جناب قبلہ علوی صاحب نے جہاں پر بات چھوڑی تھی اور آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ اس تربیت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں عرض یہ کہ تربیت کا، اپنی اولاد کی تربیت کا آغاز پیدا ہونے سے پہلے ہوتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے ہم سفر کا جو انتخاب کرے وہ انتہائی سوچ سمجھ کر کرے۔ کل وہ دیکھے میری اولاد کیسے پیدا ہوگی یا کس طرح کی ہوگی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے ہم سفر کا انتخاب کرے، اور اس میں جو اسلام نے دیا مال دولت کو نہ دیکھے اور ظاہری حسن و جمال، اور یہ دونوں طرف ہے، یعنی لڑکے کے لیے لڑکی کا اور لڑکی کے لیے لڑکے کا، یعنی صرف ایک طرف نہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ اصل جو بچے کی تربیت کا ہے وہ ماں کی گود ہے، تو ماں کا انتخاب جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری خاندانی صفات بھی بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے
کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی رحلت کے بعد جب شادی کرنا چاہی تو اپنے بھائی عقیل کو بلایا کہ میں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے میرے بچے شجاع پیدا ہوں. تو اس لحاظ سے پہلے مرحلے میں وہ بات ہے کہ انسان اپنے ہم سفر کا انتخاب اس لحاظ سے کرے، ایسے خاندان میں کرے کہ جو دینی لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے بہتر ہو. ثانیاً یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے کے جو مراحل ہیں ان کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ مختلف کتابوں میں موجود ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. حتیٰ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اس دوران بھی ماں کی جو نقل و حرکت ہے، ماں کیا سنتی ہے، ماں کیا عمل کرتی ہے، اس کے بھی اثرات بچے پر ہوتے ہیں. یہ جدید سائنس نے بھی، میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے. اور آپ نے دیکھا یہ چند سال پہلے محمد حسین ایک ایران کا چھوٹا سا بچہ تھا کہ جو قرآن کا انسائکلوپیڈیا تھا اور قرآن کا حافظ تھا اس کم سنی میں، اور پھر بہت زیادہ مطالب بیان ہوتے تھے، وہ کرتا تھا. ڈاکٹریٹ کی بھی اس کو اعزازی ڈگری بھی دی گئی، اب تو ماشاءاللہ وہ جوان ہو چکا ہے. تو اس میں جب ان کے والدین سے پوچھا گیا، والدہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتی تھی، تو بتایا گیا ایک تو ہمیشہ باوضو ہو کر وہ اس کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور بلکہ جب وہ شکم میں تھا تو وہ قرآن مجید کو مسلسل سنتی رہتی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ جو ہے وہ اس طرح. تو اگر ماں، جب بچہ ماں کے شکم کے اندر ہے، وہ اس وقت باوضو رہے اور تلاوت قرآن مجید کرتی رہے یا سنتی رہے یا اچھی چیزیں سنتی رہے، تو اس کا بلا والا بچے پر جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر بچے کی پیدائش سے لے کر ابھی اگرچہ بچہ نہ بولتا ہے نہ اتنا رسپانس دیتا ہے، لیکن اس وقت بھی بچے کی تربیت جو ہے وہ چل رہی ہے. وہ آبزرویشن بچے کی بہت تیز ہوتی ہے. یہ جدید میڈیکل سائنس نے بھی کہا کہ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی یا اس کے سامنے ہم جو بھی بات کریں، لیکن وہ بچہ چاہے چند مہینے کا ہی ہو وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بعد کی تربیت کے مرحلے میں کہ ہم شروع سے ہی اگر ماں کے شکم میں ہے یا بعد میں اگر حلال رزق کھا رہا ہے تو اس کا تربیت پر اور بچے کی نیکی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اگر حرام کا رزق وہ کھائے گا یا نجس غذائیں کھائے گا تو اس کا لامحالہ اثر ہوتا ہے. وہ مجھے اس سے بات یاد آ رہی ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب سب لوگ شہید ہو گئے کربلا میں تو آخری خطبہ جو دیا تو وہ جو لشکر سامنے تھا یزیدیوں کا، تو انہیں یہ کہا کہ میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ میں نواسہ رسول ہوں اور اس وقت اس دنیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے. اور اس کے بعد جو رسول پاک مجھ سے محبت کیا کرتے تھے اور جو سلوک کرتے تھے، پھر آپ نے چند صحابہ کے نام دیے، بڑے پاک باز صحابہ کے، کہ وہ زندہ ہیں تم ان سے پوچھ لو. یہ کہہ کے پھر امام حسین علیہ السلام نے ایک بات کی تھی کہ مجھے معلوم ہے کہ میری باتوں کا تم پہ اثر نہیں ہوگا، یعنی جن پر امام حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ تمہارے پیٹ میں، تمہارے شکموں میں لقمہ حرام موجود ہیں، لہذا تم پر کسی نصیحت کا، کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، خواہ نبی، رسول یا امام کہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ختم، ورنہ پھر میں ڈاکٹر صاحب کے کہتا ہوں کہ رزق حلال کا اولاد کی تربیت میں براہ راست ایک اثر ہے، اور بچے پھر صحیح جو ہے وہ تربیت پاتے ہیں، علاوہ باقی اصول تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جن کو انشاءاللہ باقی دوست بھی بیان کریں گے اور میں بھی آئندہ بیان کروں گا. ڈاکٹر صاحب میں ایک حدیث ابھی پڑھ رہا تھا جب وقفے کے دوران کچھ ہمیں موقع ملا، تو اس میں نے ایک بڑی ایک ایسی جامع حدیث پڑھی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرو تاکہ تمہارے بچے تم سے اچھا برتاؤ کریں. اب اس سے ایک تو وہی مکافات عمل کا کانسیپٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے ایک بات یہ بھی محسوس ہو رہی ہے کہ بچوں کے سامنے جو ہم عمل کریں گے وہ یعنی اس کی باز گشت ہے. پھر اچھے اخلاق سے اگر ماں باپ بولیں گے تو وہ بچے تہذیب یافتہ ہوں گے، اگر گھر میں اکھڑ پن اور جو حسن اخلاق کی کمی ہوگی تو بچوں میں بھی ہوئی. تو یہ بہت اہم ہے کہ ایک ایک چیز ہم وہ کریں کہ بچے دیکھیں اور اپناتے چلے جائیں. جی بالکل، جو محترم علوی صاحب نے اور قبدیزی صاحب نے جس طرح سے فرمایا اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ساری انٹر لنکڈ ہیں. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جیسے علوی صاحب نے کہا
اب یہ بچے کا حق ہے نا، اس کی تربیت میں اس کا یہ حق ہے کہ اس کا نام بامانی رکھا جائے. پھر جیسا انہوں نے فرمایا کہ نسبت بتائی جائے نا، کہ اگر اللہ کے بندے کے حوالے سے نام رکھا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نام رکھا جا رہا ہے، اہل بیت کی نسبت سے نام رکھا جائے، تو وہ اس کے نام سے چونکہ اس کو انسیت پیدا ہوگی، اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا، تو وہ اس کی حیا بھی آئے گی. پھر اس کے علاوہ جو اہم بات ہے جو آپ نے جس کی طرف توجہ دی، کہ جو سائیکالوجسٹ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بچے کے آبزرویشن اتنے زیادہ ہوتے ہیں اسٹرانگ، کہ آپ دیکھیں کہ ہزاروں الفاظ ہیں نا ماں بولی میں، وہ سن رہا ہے اور کتنی تیزی سے پک کر رہا ہے، وہ فوراً بولتا ہے. اور پھر اسی وقت اس کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ اس کے لیے آئیڈیل وہی دو شخصیات ہیں، جو اس کا باپ ہے یا اس کی ماں ہے. بالکل. اب وہ آگے جب وہ گرون اپ ہوگا، وہ کیا کہیں گے کہ کیا کرو، یہ تو بہت بات کی بات ہے. صحیح بات. جو ماڈرن سائنس تو یہ بتاتی ہے کہ 5 سے 6 سال کی عمر میں بچے کی آئندہ آنے والی شخصیت کا جو گرے سٹرکچر ہے وہ بن جاتا ہے، وہ اس کے اوپر ہی عمارت جو تکمیل پا رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو 6 سال میں تو کہاں ہوتا ہے بچہ. جی یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تائید میں اگر ایک بات کروں، آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ وہ رسول پاک کی حدیث اور اس کا مفہوم، اور حضرت علی نے بھی اس مفہوم کی بات کی کہ انسان کی زندگی کے 3 مراحل ہیں. بچے کی زندگی کے پہلے 7 سال، پھر دوسرے 7 سال اور تیسرے 7 سال. تو پہلے 7 سال کہا گیا کہ بچہ گویا آپ کا ایک بادشاہ ہے، کہ آپ نے جو وہ کہے اس کی خواہش پوری کرنی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ تہذیب اور اخلاق اور جو ہمارا حسن معاشرت ہے اس کے مقابلے میں دوسرے 7 سال جو ہے وہ تمہارا غلام ہے، یعنی اس کو سکھاؤ چیزیں، اور پھر تیسرے 7 سال اگر تم نے تربیت کر دی تو وہ تمہارا وزیر اور مشیر ہوگا. لیکن جو اصل بات بتانی تھی کہ ماڈرن ایجوکیشن جن چند سائیکالوجسٹ کم ایجوکیشنسٹ کے اس پر استوار ہے نظریات پر، ان میں ایک ہارورڈ گارڈنر ایک بڑا مشہور امریکی ایجوکیشنسٹ ہے، اس کی کتاب ہے انسکولڈ مائنڈ. اس میں اس نے ایگزیکٹلی یہی 3 بچوں کے وہ لکھے ہیں. اگر وہ کتاب آپ دیکھیں کہ پہلے 7 سال بچے کو سکھانا ہے، اور اس کو جو وہ کہے، یعنی اس کو فورس نہ کریں. وہ کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں نا کنڈر گارڈن میں پہاڑے سکھانا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں آپ 3 2 6 یاد کریں، اور وہ ان کو وہ کہتا ہے یہ نہ کریں. پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال آپ کریں، اور تیسرے 7 سال پھر وہ گرون اپ ہوگا. تو یہ جو کچھ نبی نے ہمارے بتایا ان سے بڑا معلم کون ہوگا؟ جدید سائنس بھی. اور میں نے تو کتاب اور سائنٹسٹ کا نام بھی لے دیا ایجوکیشنسٹ کا. جی فرمائیے گا. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ماحول جو دیکھتا ہے بچہ، جیسے ابھی فرما رہے تھے گردیجی صاحب کہ وہ شکم مادر میں بھی سیکھ رہا ہے. جی جی. اور آپ دیکھیں کہ جاپان میں اس عمر کو بھی شامل کیا جاتا ہے بچے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات آپ کہہ رہے تھے، جاپان میں بچوں کو یہ 6-7 سال کی عمر تک کوئی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، صرف کھیل کود میں ان کی تربیت کی جاتی ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ ماحول کیا ہے، باپ کس طرح سے مخاطب ہو رہا ہے بچے کے ساتھ اور باقی ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے، ماں کس طرح سے کر رہی ہے. وہ ان ماؤں کی اولاد کہ جو جیسے انہوں نے فرمایا کہ جو باوضو اپنے بچوں کو فیڈ کر رہی ہیں، تو وہ بچوں پر کیا اثرات ہوں گے اس کے. بے شک بے شک. اب آپ دیکھیے کہ یہ سب ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک عام پانی اس پر کلام اللہ کا دم کیا جائے تو اس کی کیمسٹری بدل جاتی. جی اچھا، یہ بھی جدید میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے. جی بالکل، کیمسٹری بدل جاتی ہے اس کی. تو اب وہ کیمسٹری کیوں نہیں بدلے گی اس کی کہ جو والدین اللہ کے کلام کا ذکر بلند کریں گے. وہ قرآن کہتا ہے نا، وہ کچھ گھر ایسے ہیں جو بیوت النور ہیں. تو اگر بیوت النور میں بچہ پلے بڑھے گا تو وہ نورانی کیوں نہیں ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے مؤدب ہوں، بچے نیک ہوں، بچے نماز پڑھ رہے ہوں، بچے تلاوت کرنا سیکھیں، لیکن خود اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ وہ خود کیا نماز کی پابندی کر رہے ہیں. پھر دوسرا اہم پہلو یہ کہ جو انہیں کھلایا ہے اس میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز کی گئی ہے. پھر جب وہ جو تربیت کا مرحلہ ہے اس میں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا چیز کھا رہے ہیں، اس کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ہے. اب اگر سو کالڈ کوئی مسلمان ہو اور اس کے گھر کی بیسمنٹ میں بھی بار بنی ہو، صحیح ہے، تو وہ کیا وہ
اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے اپنے ارد گرد، اب اسلام کی اپنی تہذیب ہے کہ اسلام کے تہذیب یافتہ گھر میں کیا چیز ٹانگی جا سکتی، کیا چیز نہیں ٹانگی جا سکتی. بہت صحیح بات، بہت صحیح بات. اچھا ان سب چیزوں کو اب دیکھیں مسلمانوں نے اب یہ جیسے مصوری کو خطاطی کی طرف لے گئے. اب ایک بچہ اگر بہت خوش خط قسم کی خطاطی کو دیکھ رہا ہے اپنے ارد گرد تو اسے ان حروف کے ساتھ محبت پیدا ہوگی. بالکل صحیح. اور فطری پھر حصے جمال پیدا ایک اور ہوگا. بات میں عرض کروں کہ جو مختصر سے آبزرویشن زندگی میں رہے اور اساتذہ سے جو سیکھنے کا موقع ملا اس میں یہ ہے کہ جو بچوں کو یہ عادت بنا دی جائے کہ وہ خوش الحان قرآن پڑھنے والوں کے قرآن کو سنیں، کچھ اوقات مقرر ہوں گھر میں قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہو تو وہ اس کو سنیں گے، مانوس ہوں گے. مانوس ہوں گے تو ان کے شب و روز، اگر مثال کے طور پر اس پر بہت ساری سٹڈیز موجود ہیں، میں نے اس کو خود بھی آبزرو کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ قرآن کو سنتے ہوئے سوئے گا تو اس کی وہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ 1/3 حصہ تو سو کر گزارتا ہے ہر انسان کم از کم. جی جی بالکل. تو وہ بھی اگر خیر کے ساتھ گزرے گا تو اس کے اثرات ہوں گے. جو روحانی اثرات ہیں ان کی طرف تربیت اصل میں کیا ہے، وہ روحانیت کو پیدا کرنے کی اپنی سی ایک صحیح ہے. اور اس میں اگر معاشرہ بھی اس فیملی کے یونٹ کا ساتھ دے رہا ہو تو پھر بڑا نکھار آتا ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جو تمام منابع سے مستند حدیث ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو توحید پر اور محمد و آل محمد کی محبت پر اور قرآن پاک پر تربیت کرو. تو یہ 3 کمپوننٹ جو ہیں یہ ہمیں رسول اللہ نے خود بتا دیے کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کا تو خاص خیال رکھنا ہے. جی یقیناً حضور کی حدیث ہے کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، ان کے اپنے بچوں میں 3 خصلتیں، 3 عادتیں ضرور پیدا کرو. یہ ہر باپ کے ذمے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ چیز دے کر جائے. حب نبیکم، سب سے پہلے اپنے نبی کی سچی محبت دیں. محبت ہوگی تو کردار سے محبت ہوگی. اگر ذات سے پیار نہیں ہے تو کردار کی طرف انسان بڑھ نہیں سکتا. فرمایا وحب آل نبیکم، اور اس سے مراد یہ ہے کہ میری آل جو میرا شاہکار ہیں، جو میری تربیت کا شاہکار ہیں، ان سے بھی محبت کرو. قرآن کا بھی حکم ہے کہ مودت کرنا ہے. حضور بھی فرما رہے ہیں کہ ہر باپ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آل رسول کی مودت محبت دے کر مریں. وتلاوت القرآن، اور وہ زندگی گزارنے کا ایک جو منشور دیا ہے، دستور حیات دیا ہے، وہ بھی اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں. یقیناً میں پڑھ رہا تھا کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو ان کی بسم اللہ کا ٹائم ہوا کہ ان کو اب بسم اللہ کرانی ہے. تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ایسے میں روک دیا گیا کہ ابھی آپ ٹھہریں، ایک اور ہستی آئے گی ان کو بسم اللہ کروانے. اس دور کے جو قاضی تھے حمید الدین ناگوری، ان کو حکم ملتا ہے کہ آپ جائیں اور اس بچے کی بسم اللہ کروائیں. جب وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد سے شروع کرتا ہے اور 15 پارے سناتا ہے اسی نشست میں. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ بسم اللہ کے لیے آئے تھے؟ تو ماں بول پڑتی ہے کہ مجھے اتنے ہی یاد تھے، 15 پارے یاد تھے، اور جب تک یہ میرے بطن میں رہا یا جب تک یہ کھیلتا رہا تب تک میں وہ 15 پاروں کی مسلسل تلاوت کرتی تھی، چاہے میں جھاڑو دے رہی ہوں، برتن صاف کر رہی ہوں، گھر کے سارے کام. مولا کائنات فرماتے ہیں، مولا علی شیر خدا، کہ بچے نے کیا بولنا ہے یہ وہ بات 2.5 سال میں سیکھ چکا ہوتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے، اس کے سامنے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے لڑ جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں. نبی ہمارے فقہ حنفیہ کا یہ ہے کہ جب بچہ اگرچہ اس کے حواس 5 اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس دوران اگر اس کا 70 ننگا ہوتا ہے تو بچے کے ذمہ گناہ نہیں ہے، اس کے ماں باپ کے ذمہ، کیونکہ وہ مربی ہیں، وہ پرورش کرنے والے ہیں، وہ پالنے والے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بی بی پاک سیدہ کائنات حسنین کریمین کو جب بلاتی تھی تو شہزادوں جیسے نام پکارتی تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسن مجتبیٰ کا جب نام رکھا تو سارے مکہ والے کہنے لگے یہ نام آج تک مکے میں کسی نے سنا نہیں ہے، تھا بھی عربی زبان کا. تو کہا کہ یہ اللہ نے جنت کے 70,000 پردوں میں چھپا کر رکھا ہوا تھا. نام کا انتخاب دیکھیں،
کہ اس نام کو لیتے ہوئے آج بھی انسان کی آنکھیں جھکتی ہیں، چاہے مولا حسن کا ہو یا مولا حسین کا ہو، تو ناموں کا بھی اثر ہے، تربیت کا بھی اثر ہے، اور بالخصوص بچوں کے سامنے ان عادات و اطوار کو اپنایا جائے جو عادات ہم چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کر ان کے اندر موجود ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ناظرین، ہمیں بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے قبل ہم علی شیر حاکم سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک کلام پیش کریں۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، اور کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی ہے خاندان ہے میرے نبی کی ماں، رکھتی ہے خاندان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہیں، حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، واللہ واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا خوبصورت موضوع جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، تربیت اولاد کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اور اسی خوبصورت سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں فقہ جعفری اور فقہ حنفیہ کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں آج افطار کے جو اوقات کار ہیں ان پر۔ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا سے توبہ بخشش کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا رمضان، رمضان ہے اللہ سے
गुर्बत का जी नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िक़्ह जाफ़रिया और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक आज इफ्तार की टाइमिंग्स पर आपने नज़र डाली। एक मरतबा फिर से मौजू की मुनासबत से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आब्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आब्दी साहब, मैं अप्रीशिएट करना चाहूँगी आज के टॉपिक को कि इतना कुछ सीखने का मौका मिल रहा है तरबियत औलाद के हवाले से, यकीनन हमारे नाज़रीन भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। जब ऐसे उलमा मौजूद हों और मौजू ऐसा हो कि जो हर एक की ज़रूरत है, लोग जो हैं या माँ बाप हैं या औलाद हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो माँ बाप भी हैं और औलाद भी हैं। माँ बाप की खिदमत का भी उन्हें मौका मिल रहा है और अपनी औलाद की तरबियत का भी। जनाब मौलाना हसनैन अब्बास गर्दीजी साहब, एक बात जो प्रूफ है, साइंटिफिकली भी प्रूफ है, और कुरान पाक ने और रसूल अल्लाह ने, आइमा ताहरीन ने तो ये बार बार इस बात को कहा, लेकिन हम उसे ही इग्नोर करते हैं। जैसे ये कहा गया कि जो बच्चा पैदा होता है फितरत पे पैदा होता है, ये माँ बाप हैं जो उसे बदल देते हैं। तो वो ज़ाहिर है माँ बाप कुछ एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ इस तरह की अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो बदल देते हैं। या जैसे ऐसी रिवायात हैं कि बच्चों को करके बताओ, जैसे मुझे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की एक बड़ी वाक़या याद आ रहा है कि जब उनके पास कोई शख्स आया कि मैं फ़लाँ जगह जाना चाहता हूँ तबलीग के लिए, तो वो उन्होंने कहा तबलीग करो लेकिन ज़बान से नहीं, ज़बान बंद रखे। तो जब वजाहत चाहिए तो पता चला कि अमल के ज़रिए। तो माँ बाप का अमल बहुत ज़्यादा अहम है, बच्चे उसी को ऑब्ज़र्व करते हैं जो माहौल माँ बाप बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहली जो दरसगाह है जहाँ से बच्चा सीखता है वो माँ बाप ही है, और माँ बाप का अमल ही बेहतरीन उनके लिए दर्स है और उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं। और इसमें जैसे आपने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है, ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि जब कोई बच्चा लेके आए कि हज़ूर पाक इसको मना करें, बाद में खजूर या बाद कहते गुड़ ना खाए, तो आपने फरमाया इसे कल लेके आना। सही बात। तो जब कल लेके आए तो यही बात आपने फरमाई कि बेटा खजूर या गुड़ की रिवायत कि ये ना खाया करो, उन्होंने कहा ये कल ही फरमा देते, कल मैंने खुद खाया हुआ था, तो कितनी है। तो देखिए ना, यानी ये एक बहुत बड़ा इसमें जो है वो दर्स है। अगर माँ बाप जो है वो खुद कोई अच्छा अमल नहीं करेंगे, अच्छे अखलाक वाले नहीं होंगे, तो वो औलाद को कैसे बना सकेंगे। और इसमें एक अहम बात यह है कि माँ बाप चाहे किरदार के लिहाज से बुरे क्यों ना हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनकी औलाद बुरी ना हो, सही, उनका किरदार जो है वो इसमें सही है। तो औलाद की तरबियत के लिहाज से एक अहम जो रविश है और तरीक़ा है वो मोहब्बत का तरीक़ा है। इसमें रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ज़रूर। आप फरमाते हैं कि आहिब्बुस सिबियान, के बच्चों से मोहब्बत करो, वरहमू फ़इज़ा वअदतुमूहुम फ़फ़ूलहुम, और उन पर रहम करो, शफ़क़त करो, और जब तुम उनसे कोई वादा करो तो उसे पूरा करो। फ़इन्नहुम, ये अहम बात है, फ़इन्नहुम ला यरौना इल्ला अन्नकुम तुरज़िक़ूनहुम, क्योंकि वो तुम्हें अपना राज़िक़ समझते हैं, तुम्हें अपना वो सब, यानी वाकई बच्चे को देखे तो सब कुछ उसकी कुल कायनात उस वक्त उसके वालिदैन होते हैं, वो बादशाह भी होता है, हर चीज़ वो उसको जो है वो समझते हैं। तो इसमें दो चीज़ें तरबियत के लिहाज से, एक तो मोहब्बत का इजहार करें अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल, क्योंकि बाद हमने देखा है कि वालिदैन या खुसूसन वालिद जो है वो ज़रा सख्त मिजाज के मालिक होते हैं। ये अंदाज़ तरबियत सही नहीं, बच्चे के अंदर बहुत सारी वो कमियां छोड़ देता है जो बाद में उसकी शख्सियत में जाहिर होती है। तो मोहब्बत का उन्सर बहुत ही अहम है। और दूसरे नंबर पर अगर कोई वादा करे तो उसको पूरा करे। आप देखें कि ये हमें रविश रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलती है कि रावी कहते हैं कि मैं गया हुज़ूर पाक की खिदमत में, मैंने देखा कि आपने इमाम हुसैन को उठाया हुआ है और उसके मुंह पर अपना मुंह रखते हैं, यानी इस कदर इजहार मोहब्बत करते हैं। या एक और शख्स का जिक्र मिलता है कि वो हुज़ूर पाक की खिदमत में बैठा हुआ था, तो आ हज़रत अपने नवासों को प्यार कर रहे थे, बोसे दे रहे थे। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे 10 बेटे हैं लेकिन मैंने कभी किसी को बोसा नहीं दिया।
آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کروں. اور فرمایا حضرت کا ارشاد ہے قبلوا اولادکم، اپنی اولاد کو پیار کرو، بوسے دو. فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرْجَتَيْنِ 500 عام، کہ 2 بوسوں کے درمیان، یعنی ایک بوسہ دیں گے اتنا درجہ بلند ہوگا اور پھر دوسرا درجہ بلند ہوگا، ان 2 درجوں کے درمیان فرماتے ہیں 500 سال کا فاصلہ. تو آپ دیکھیں کہ آج کے بعد دیکھیں ہر شخص جو ہے نا اپنی اولاد کو پیار کرتا ہے، لیکن اگر آج کے بعد اس لیے پیار کرے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے تو سنت رسول پر بھی عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہمیں اس صورت میں ملے گا. تو پیار و محبت کے ساتھ جو چیز کی جا سکتی ہے وہ سختی اور اس کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. ایک واقعہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، اس میں بھی ہمیں اولاد کی تربیت کا ایک پہلو ملتا ہے. آج میں نے پڑھا کہ حضور پاک صبح کی نماز پڑھاتے تھے تو آپ کے صحابی حضرت ابو دجانہ فوراً جو ہی سلام پھیرتے وہ فوراً اٹھ کے چلے جاتے. 2-4 دن ایسا ہوا تو حضور پاک کے نوٹس میں بات لائی گئی کہ یا رسول اللہ یہ ابو دجانہ جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں. تو دوسرے دن جب نماز پڑھائی آپ نے سلام کے بعد فوراً ابو دجانہ کو آواز دی. کہا ابو دجانہ کیا بات ہے، آپ روزانہ ایسے چلے جاتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، جبکہ باقی صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، وعظ و نصیحت درس اور یہ سب. تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر میں ہمسائے کے کھجور کے درخت کی کچھ شاخیں میرے گھر کی طرف آتی ہیں، تو کھجوریں چونکہ پک چکی ہیں، رات کو پرندوں کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے کچھ کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں. میں نماز کے فوراً بعد اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ بچوں کے اٹھنے سے پہلے میں وہ کھجوریں سمیٹ کر ہمسائے کے گھر میں پہنچا دوں، تاکہ انجانے میں میرے بچے وہ چیز نہ کھا لیں جو چیز ان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے. تو یہ حلال و حرام کی تمیز ہم نے بچوں کو سکھانی ہے اور یہ والدین کا کام ہے. اگر خود وہ حلال کھائیں گے تو بچوں کو بھی حلال. یقین ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم جو بھی ہم نے تذکرہ بھی ہوئی کہ حضرت علی نے یہ کہا کہ بچوں کو ان آداب پہ تربیت نہ دو یا ان چیزوں پہ جو تمہارے وقت پر ہیں، یعنی وہ اذکار رفتہ ہو گئیں، ان کو نئے دور کے مطابق وہ پیدا ہوئے ہیں تو نئے دور کے مطابق. تو یہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے کہ جو تو دائمی آفاقی سچائیاں ہیں، آفاقی اقدار ہیں، وہ تو اسلام نے بتا دی ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو نئی چیزیں وقت کے ساتھ ابھرتی ہیں ان کے ذریعے تربیت دی جائے. کیونکہ بعض اوقات ماں باپ سخت بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ نئے زمانے کی چیز ہے، تو ہر نئے زمانے کی چیز خراب نہیں ہوتی، بلکہ وہ نیا زمانہ نئے تقاضے پیدا کرتا ہے اور ان تقاضوں کے مطابق پھر تربیت بھی اور معاملات بھی آگے بڑھنے چاہیے. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیے بات یہ کہ اسلام کسی خاص وقت معین کے لیے تو نہیں ہے، بالکل صحیح، قیامت تک کے لیے ہے. تو گویا معاشرے نے، زندگی نے، علوم نے جو کروٹیں لینی ہیں اسلام اس کے لیے ریسپٹیو ہے. صحیح. اسی حوالے سے جو قول کا آپ نے ذکر کیا، بنیادی بات یہ ہے کہ میں کسی یونیورسٹی کے ایک انٹرویو کا ذکر کرتا ہوں. جی. تو ایک بڑے استاذ تھے، ہمارے استاذ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ جب بچہ آیا، جو کینڈیڈیٹ تھا وہ آیا، تو انہوں نے اس کو دیکھا کہ وہ کچھ کنفیوز سا ہے، کچھ پریشان ہے. تو وہ بات میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا بیٹا ہم یہ جاننے کے لیے یا نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو آپ کو معلوم نہیں ہے، ہم یہ جاننے کے لیے بیٹھے ہیں جو آپ کو معلوم ہے. واہ واہ. بالکل صحیح. اب دیکھیں کہ کہنے کو ایک بات ہے لیکن وہ ماحول بدل گیا، ایٹیٹیوڈ بدل گیا. اب دیکھیے ایک بات یہ ہوتی ہے، ایک صوفی باصفا ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا ظاہر بچے ارد گرد ہوتے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، ان میں کچھ اکھڑ پن بھی ہوتا ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو ان سے جب ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ کہتے کہ دیکھیں جی یہ کیسی حرکت کر رہا ہے، اس کو یہ ایسے کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہتا، وہ ایک بہت خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں اس کی عمر ایسی ہے. صحیح بات. یعنی وہ جس کو جنریشن گیپ کا نام دیا جاتا ہے نا، وہ کیوں ہمارے وجود میں آتا ہے؟ اس لیے کہ انسان جو اپنے تجربات گزار کر سب کچھ
سرد اور گرم چشیدہ ہونے کے بعد جس حقیقت تک پہنچا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ بچہ بھی وہی کرے. یہ بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ وہی معاملات ہیں کہ یہ فیوچرسٹک اپروچ ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر یہ کہ آج کے زمانے کو اگر ہم لیں تو ہم کہیں کہ جی سیل فون بچے کے پاس نہیں ہو. صحیح بات. اب وہ تو آج کا زمانہ آپ دیکھ لیں کہ اسکول کی کلاسز بھی آن لائن ہو رہی ہیں, تو آپ کس طرح سے ڈیٹیچ رکھیں گے؟ اب تو ہر طرف ہر گھر کے ہر کونے میں کلاس ہو رہی ہوتی ہے. اب اس کا کیا ہے, اس کے لیے ہم نے تیار کیا ہے وہ گیجٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ والدین نے بتانا ہے نا. تو وہ یہی ہے کہ یہ فیوچر کی کیا تقاضے ہیں, ان کے مطابق ان کو تربیت کرنی ہے ان کی. بالکل. یہ اگر ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی, پھر ڈکشن ہے, جدید ڈکشن ہے, اس سے وہ آگاہ نہیں ہوں گے تو وہ کیسے, وہ جو مطلوب قرآن کا مطلوب انسان ہے وہ تو ہر طرح سے آئیڈیل ہوتا ہے نا. تو اس کے آئیڈیل ہونے میں یہاں پر مجھے ایک بہت اہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک جو ہے نا وہ فتویٰ یاد آ رہا ہے. ان کا فتویٰ جس کو لوگ کم بیان کرتے ہیں. جب امام جمعہ کی وہ صفات بیان کر رہے ہیں نا کہ جو جمعہ پڑھائے خطبہ دے, اس میں سے ایک شرط انہوں نے کہی کہ اسے کرنٹ افیئرز کا نالج ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تاکہ وہ تطبیق کرے نا. ورنہ یہ نہیں کہ ہم جو روایتی علوم ہیں ان کو ایک طرف الگ خانے میں ہم نے رکھ دیا, جدید علوم کو الگ رکھ دیا. یہ تو فقہ میں یہ کہا گیا, فقہ حنفی میں بھی, فقہ جعفری میں بھی, کہ دوسرا خطبہ جو ہے, پہلا خطبہ معارف اسلامی اور اس حوالے سے دوسرا خطبہ بھی معارف اسلامی ہو, لیکن اس میں کرنٹ افیئر ضرور شامل ہو. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, اب وقفے سے قبل نگاہ تو اس طرف ہے, یہ کب روکتی ہیں, لیکن ہم سوال کرتے ہیں, جتنا آپ جواب دیں گے افطار کے بعد ہم نے آنا ہے. یہ خود ماہ مبارک رمضان, یہ اولاد کی تربیت کا بہترین مہینہ ہے, اس بارے میں فرمائیے گا. دیکھیے, جو ہمارے ہاں تعلیمی سلسلہ ہے کہ بچہ صبح اٹھا ہے اور اس کو جناب تیار کیا جا رہا ہے کہ بس اسکول کے لیے بھیجنا ہے, یونیفارم پہناؤ جناب, چلا گیا, گھر آیا, کھانا بمشکل کھایا, اب اس کو ٹیوشن کے لیے چھوڑ کر اکیڈمی میں آنا ہے. اور پھر جب وہ گھر آتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو باپ سویا ہوا ہے یا بچے کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں, تو ان کو آپس میں بالکل ایسے کہہ لیں کہ کبھی بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. بلکہ ایک ڈیوٹی والے سے پوچھا گیا کہ بھی آپ کے بیٹے کتنے بڑے ہوں گے, اس نے کہا ایک اتنا ہے, ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے. اس نے کہا بچوں کو یوں بتایا جاتا ہے, اس نے کہا میں جب بھی گیا ہوں گھر میں بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب میں آتا ہوں تب بھی مجھے یہی پتہ ہے کہ وہ سوئے ہوئے, وہ وہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. لیکن ماہ رمضان میں یہ بدل گیا. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچے گھروں میں, پھر اوپر سے اتنی برکتوں والا مہینہ آ گیا, تو کچھ تھوڑی سی ہمیں ان کے ساتھ وقت ضرور گزارنا چاہیے. بہت ساری باتیں ایسی تھی جو ہم نے اپنی دادی سے, ماں سے, باپ سے لی ہیں. اس علم کو کہا جاتا ہے سینہ بسینہ چلنے والا علم. وہ جو آپ کے پاس خیر کی باتیں ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر تو کریں. عین ممکن ہے کس لمحے ہمارا دم نکل جائے. اگر ہمارے پاس اللہ نے یہ امانت ہمیں سونپی اولاد کی صورت میں, تو ہمیں اس کے اندر خیانت تب ہوگی جب ہم ان کو وقت نہیں دیں گے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس امانت داری کریں تو ہمیں ان لمحات کے اندر, کبھی ویسے لاک ڈاؤن کے سبب اب گھروں کے اندر ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے, چھوٹے ان بچوں کو تو آپ مسجد نہیں لے کر جا سکتے, تو 2-3 مصلے بچھائیں, گھر میں آپ نماز پڑھائیں. وہ جو کہا جاتا ہے جی یہ دین کو اماموں کا ٹھیکہ ہے, مولویوں کا ٹھیکہ ہے, بھئی اب یہ کچھ دنوں کے لیے آپ یہ ٹھیکہ لے کر دیکھیں کتنا مشکل کام ہے. کوشش تو کی جا سکتی ہے گھر کے اندر, اور اتنا اچھا ہو جائے گا. بیوی آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے, بہنیں پڑھ سکتی ہیں, والدہ پڑھ سکتی ہیں, بیٹے بھائی سب پڑھ سکتے ہیں. جو آپ میں سے صاحب علم ہے وہ آگے کھڑا ہو اور وہ نماز پڑھائے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک دینی ماحول بن جائے گا. وہ جو ایک رمضان مبارک برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے, یہ تو ہمیشہ ایسے. اس پہ ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ جب واپس ابھی کنٹینیو کر لیتے ہیں. اچھا, اس میں وہ جو آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں وہ تو چلو ہے ہی, لیکن خود ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ سحری کے دوران گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں, افطاری کے دوران اکٹھے ہوتے ہیں, جب قرآن پاک درمیان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو جنریشن نام کی جو گیپ نام کی جو چیز ہے وہ تو بھاپ بن کے اڑ جاتی ہے ان دنوں میں. سب لوگ اکٹھے اور کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ معصوم بچوں کو, چاہے وہ اس کو چوری روزہ کہہ رہے ہیں, چاہے بعض مذاق میں مختلف نام بھی دیتے ہیں, چڑی روزہ بھی کہتے ہیں, چڑی روزہ بھی کہتے ہیں,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مذاق میں آپ بچے کی تربیت میں یہ چیز شامل کر رہے ہیں کہ وہ روزہ بھی ایک عبادت ہے. ایک معصوم بچہ ہے, 3 سال کا ہے, 4 سال کا, اس کی خواہش ہے میں نے روزہ رکھنا. کیوں ماں رکھ رہی ہے, باپ رکھ رہا ہے, اس لیے وہ رکھنا چاہتے ہیں. میں نے اس لیے وہ مجھے چڑی روزہ یاد رہا کہ وہ چھوٹے سی بچی نا مجھے بتایا اس نے آگے کہ میں نے آج سپیرو روزہ رکھا. وہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی یہ سپیرو روزہ, بڑی دیر بعد سمجھ آئی. بالکل اس کو کنٹینیو کریں گے عابدی صاحب. ہم نے اب افطار کے وقفے کی جانب بڑھنا. ناظرین افطار کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ, مومن کا مہینہ. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان. رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ. جی ناظرین مرحبا. افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کریں. خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ عابدی صاحب بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور ان ناظرین کے لیے بھی بہت ضروری ہے جو کہ اپنی اولاد کی پرورش اچھے سے کرنا چاہتے ہیں, جو ان کو ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ضرور دیکھیں. خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل میں علی شیر حاکم سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. وہ زمانہ بھی تو کیا خوب زمانہ ہوگا. وہ زمانہ بھی تو کیا خوب زمانہ ہوگا جب غلاموں میں وہ حسنین کا نانا ہوگا. جب غلاموں اور مان جائے گا ہی خدا خود ہی مگر شرط ہے یہ. مان جائے گا ہی خدا خود ہی مگر شرط ہے یہ. پہلے محبوب عرصۂ حشر میں گزرے گی وہ جب بلت نبی. عرصۂ حشر میں گزرے گی وہ جب بلت نبی. اہل محشر تمہیں نظروں کو جھکانا ہوگا. اہل محشر تمہیں نظروں کو جھکانا ہوگا. اور اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں. بس ایسے لگتا ہے محمد
बहुत खूब। और इफ्तार के वक्फे पर आने से पहले मौलाना हैदर अलवी साहब तरबियत औलाद के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं चाहूँगा वो आप जारी रखिए। और उसमें हमने ज़िक्र किया कि माँ बाप को क्या करना चाहिए और कैसे तरबियत करनी चाहिए, जिसका मेन पॉइंट यही निकल रहा है अहादीस की रोशनी में भी और जदीद साइंस की रोशनी में भी। ज़ाहिर है वो अहादीस को जो सही हक़ाइक़ होंगे वो तो अहादीस के मुताबिक ही होंगे कि माँ बाप का अमल बहुत ज़रूरी है, कि जो काम वो कर रहे होंगे, जो माहौल वो साजगार बना रहे होंगे, जिस तरह की तरबियत के लिए एक वो पस मंज़र बना रहे होंगे, वही बच्चों की तरबियत हो जाएगी। लिहाजा अपना एक अमल, एक एक बात, एक एक स्टेप वो सोच समझ के करें। ख़ास बच्चा बहुत ही छोटा, महीनों में क्यों ना हो, सालों में तो बच्चा बड़ा हो जाता है, महीनों में भी हो तो वो ये बात को मलहूज़ खातिर रखें। आपके जहन में क्या है कि क्या क्या कमज़ोरियाँ तरबियत में हो सकती हैं कि जिनसे बचा जाए? देखिए, कुरान हकीम ने कहा लेमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो तुम क्यों कहते हो जो तुम खुद करते नहीं हो। यानी रोल मॉडल वालिदैन हैं। और बच्चा ऐसे ही है जैसे एक सफ़ेद कोरा कागज़ होता है, उस पे ऊपर जो लिख दिया वो सब्त हो गया, वो ज़िंदगी भर उसके साथ चलेगा। हमारे माशरे की कमज़ोरी ये है, हम ख्वाहिश करते हैं हमारा माशरा सच्चाई पे, दयानतदारी पे और एहतराम पे मबनी हो। लेकिन एक बाप थका हुआ घर में आता है और अचानक अभी बिस्तर पे लेटा ही नहीं है और दस्तक होती है और बच्चे से बाप कह रहा है बेटा जाओ कहो अब्बू घर पे नहीं है, और वो मासूम बच्चा है, वो जाकर कहता है अब्बू कह रहे हैं मैं घर पर नहीं हूँ। बिल्कुल सही। गोया हम उसकी फितरत में झूठ शामिल कर रहे हैं, जिसको हमें सच्चाई सिखानी है, हम ना चाहते हुए उसे झूठ पर मबनी एक किरदार दे रहे हैं। अगर उस लम्हे थोड़ी सी हम अपनी हिम्मत बांध कर सच्चाई पर मबनी किरदार उस बच्चे के सामने रखें तो शायद वो बच्चा हमारा आगे चल के झूठों का सरदार ना बने। अब सैयदना शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मारूफ वाक़या है कि घर से जब चलने लगे तो माँ ने कहा बेटा तुम जा रहे हो दीन के लिए, लेकिन ये याद रखना आखिरी वसीयत हमेशा सच बोलना। अब 40 दिनार जैसे आज किसी के पास 40 करोड़ हों, वो लेकर जा रहे हैं। डाकुओं ने पूछ लिया कि भाई आपके पास, कहा मेरे पास 40 दिनार हैं। यके बाद दीगरे कई डाकू पूछ रहे हैं, लेकिन वो बच्चा है कि वो बोल ही जा रहा है कि हसनी हुसैनी सैयद है, मेरे पास 40 दिनार हैं। अब जब बड़े सरदार के पास ये मामला पहुंचा तो उसने बड़ी गरजदार आवाज़ से कहा बेटा आपके पास का 40 दिनार, कहा किधर हैं? कहा ये आस्तीन में वालदा ने सी दिए थे, ये मेरे पास हैं। जब देखा गया तो वो पास मौजूद थे। उसने कहा यहाँ तो एक एक पाई लोग छुपा रहे हैं, आप क्यों नहीं छुपा रहे? कहा मेरी माँ ने मुझे कहा था हमेशा सच बोलना है और मैं माँ का कहा छोड़ नहीं सकता। क्यों? माँ पहली तरबियत गाह है। अगर माँ ये कहती कि थोड़ा सा खौफ हो तो बेटा झूठ बोलना, अपनी चीज़ें छुपा लेना, बचा लेना, नहीं, कहा कि हमेशा सच बोलना है। अब उस सच के फ़वाइद क्या हुए कि एक मासूम सैयदज़ादे की ज़ुबान से निकले हुए उस जुमलों ने उस डाकुओं के सरदार के ऊपर कपकपी तारी कर दी। वो कहता है मैं खुदा का कहा छोड़ रहा हूँ, ये बच्चा माँ का कहा छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये भी सच है कि बच्चा हमें कुछ सिखाना भी चाहता है। जब खौफ होता है बच्चा तो वो माँ के साथ चिमट जाता है। हमारे उस्ताद जस्टिस पीर करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमने तो उस बच्चे जितना भी अपने रब से ताल्लुक़ नहीं जोड़ा, वो खौफ में माँ से चिमटता है। हम खौफ में खुदा को क्यों भूल जाते हैं? हम आजमाइश में अपने रब को क्यों भूल जाते हैं? इस लॉकडाउन में भी, आज के दिन भी, जिस तरह कहा गया कि ये अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, जैसे हम माँ का कुंबा होते हुए मुसीबत और खौफ में माँ से चिमटते हैं, आज इस खौफ की कैफियत में हम अपने रब के हुजूर ऐसे चिमट जाएं कि हमारा रब भी हम पे रहमत फरमाए और हमें करम अता फरमाए। वाह वाह वाह। जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, आज के दौर में जब हम किसी हद तक कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन दौर से गुज़र रहे हैं, यानी पुरानी रिवायात भी हैं, अगर हम चाहें तो उनको कायम रख सकते हैं, लेकिन जदीद मुआशरा भी वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। तो ये एक संगम है ये दौर, इसमें बहुत ही एहतियात से, जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हमने कॉल पढ़ा कि बच्चों को पिछले मिजाज के मुताबिक, आदाब के मुताबिक तरबियत ना दो, अगले ज़माने के मुताबिक दो, लेकिन बुनियादी जो तालीमात हैं वो हमने रखनी है। तो इस ट्रांजिशन दौर में, गैजेट्स के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में
تربیت کے لیے آسانیاں بھی فراہم ہو گئی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے کوئی بے راہ روی کی ہو، اس کے استعمال کی بات ہے، وہ بیلنس رکھنے کے حوالے سے فرمائیے گا۔ جی میں پہلے بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رول ماڈل ہمارے لیے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جی کوئی شک نہیں، اور یہ اللہ کریم نے بتا دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بے شک بے شک۔ اب بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، جی جی سلام کو آپس میں ترویج دو، قول تھا آپ کا، لیکن آپ کا عمل مبارک کیا ہے؟ عمل مبارک یہ کہ آپ جب باہر تشریف لاتے تو دیکھتے بچے کھیل رہے ہیں، ان کو سلام فرمایا کرتے، بالکل صحیح، سبحان اللہ، بالکل وہی وہ تربیت کی بات، تربیت کی بات، بجائے اس کے اس بچے کو اس قول کا نہیں پتا، لیکن اس بچے نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک اتنے وہ کیا یعنی کیا منظر ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ رخ انور کیا منظر ہوگا اس کا، اور وہ بچے بھی کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھا ہوگا اور پھر آپ نے سلام فرمایا ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ اب کیا وہ بچہ جسے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسوے سے سکھا رہے ہیں، کیا وہ ساری زندگی جو اسے نظر آئے گا اسے سلام نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے، بالکل صحیح۔ ہم جب دیکھتے ہیں ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سلام کرے، جی ہاں، لیکن آج کے معاشرے کی جو آپ نے جیسے ٹرانزیشن کی بات کی، اب یہ ہے کہ جو کاسموپولیٹن سٹی جیسے جس سٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو یعنی ہاتھ ملاتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا یعنی کیا منظرنامہ کیا ہے، اس کو سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت میں اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ان کو جیسے پہلے بھی بات ہوئی بچوں کو اکرام دیں گے تو وہ اس سے بڑھ کر اکرام، یہ تو حدیث ہے کہ بچوں کو احترام دو، بالکل۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، اب اس کی تہذیب میں یہ حصہ شامل ہے کہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بھی وہ آغا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، صحیح بات، چھوٹی سی بچی ہے ابھی اس نے جنم لیا ہے اسے خانوم کہتے ہیں، بالکل صحیح۔ اچھا اب یہ اس کے چونکہ ذہن میں پیوست ہو گیا، حاشیہ خیال میں ڈال دیا گیا، تو وہ ساری عمر جو اسے نظر آئے گا اسے احترام سے، جیسے ہم اردو میں کہیں تو محترم اور محترمہ، جی 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 جی، ہم اپنے معاشرے میں ہماری جو صورتحال ہے اس میں کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم میں عمر میں چھوٹا ہو یا عہدے میں چھوٹا ہو یا اسٹیٹس میں دنیاوی اعتبار چھوٹا ہو تو اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سلام کریں، ہم نہ کریں۔ بالکل بالکل صحیح۔ اسلام نے جو بات سکھائی ہے وہ یہ ہے، اور جو آپ نے عابدی صاحب بڑی خوبصورت بات کی کہ جس ٹرانزیشن میں ہم ہیں جی جی، اور وہ جو ہم نے فیوچر کے لیے جنریشن کو تیار کرنا ہے، اس میں مجھے وہ جو مولانا روم کے کونیا میں جو ان کے درویش جو راقصاں ہوتے ہیں وہ ان کا رقص یاد آیا، اور وہ رقص کیا، اس کا سٹیپ کیا ہے کہ ایک پاؤں زمین سے پیوست رہتا ہے اور دوسرا گھومتا رہتا ہے، وہ سمبولک ہے نا، جی جی، تو وہ سمبولک یہی ہے کہ ہم نے وہ جو فیوچرسٹک اپروچ ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے کرنا ہے، لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے، اپنی زمین سے جو تعلیمات روٹ ہے اس کے ساتھ پیوست رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھومتے رہنا ہے۔ جی واہ واہ واہ، بڑی آپ نے آخر میں ایک بڑی گویا میں کہوں گا عرفانی مثال دے دی جناب مولانا سید حسنین عباس گردیسی صاحب۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں، آپ جو فرمانا چاہیں وہ تو فرمائیے، لیکن ایک بات شاید کمپلیٹ نہ ہو سکے اگر ہم اس موضوع میں بولنا چاہیں کہ اولاد کی تربیت کا تو رسول اللہ نے بہت بہت زور دیا، اور ظاہر ہے اور اولاد میں خاص طور پر پھر بچیوں کے تربیت کا جو اجر ہے وہ خاص طور پہ بتایا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بچے تو ہیں ہی ظاہر ہے سب برابر ہیں، لیکن بچیوں کی طرف ایک خاص رسول اللہ نے، میں نے بہت سی ایسی جو سب کے لیے ہیں، لڑکے لڑکی کی تربیت وہ تو مشترک ہیں، اور جو بچیوں کا خاص طور پر بتایا اس کا تو کیا آپ نے ثمر اور انعام اور اکرام کہ قیامت کے دن جو ہے اولاد بھی شفاعت کرے گی اور بچی کی وجہ سے تو بندہ بخشا جائے گا۔ فرمائیے۔ پہلے تو میں یہ بات عرض کروں گا، ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے، دیکھیے چونکہ تربیت ہے انسان کی، جی جی، اور انسان کی انسانیت، اس کے اندر جو صفات ہے یا جو چیزیں اس کی انسانیت انسان کو انسان بناتی ہیں، وہ تو چاہے جس دور کا بھی انسان ہو وہ یکساں، جی بالکل، یعنی وہ بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ تو وہی ہیں، وہ تو وہی ہیں، سچائی وہی رہے گی، ایمانداری وہی رہے گی، حسن خلق وہی وہ رہے ہم نے گا، دینا۔ اور اس میں بھی تربیت میں ہم کوئی چیز کسی کو دیتے نہیں ہیں، اس کے اندر موجود جو صلاحیتیں ہیں، جو استعداد ہے، اسی کو
پروان چڑھاتے ہیں اور کمال کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں. بہت یہ جو جدید دور ہے نا اس میں ذرائع بدلے ہیں, یعنی ہمارے استعمال میں جو آنے والی چیزیں ہیں ان میں تبدیلی یعنی قدریں نہیں بدلیں, قدریں وہی ہیں, ان قدروں کے حصول کے ذرائع بدل ہاں, لہذا ہمیں وہ بنیادی چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں ان پہ ہمیں فوکس کرنا ہے اور ان چیزوں کو ان جدید ذرائع کے ساتھ اپلائی کرنا ہے. بالکل ایمانداری ہے تو پہلے اور مثلا چیز پہ اپلائی ہوتی تھی, اب اور مثال کے طور پر پہلے آپ کسی کے چیز کو بغیر استعمال کے نہیں آپ کر سکتے, کسی کے گھر میں تانک جھانک منع کیا ہے, لیکن ابھی یہ ہے کہ کسی بھی کی پرائیویسی ہے, انٹرنیٹ پہ آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کا وہ نہیں یوز کر سکتے, صحیح بات, یا اگر کسی کی آئی ڈی ہے اس میں تصرف نہیں کر سکتے, یا کسی کے وہ ای میلز ہیں ان کو آپ نہیں چیک کر سکتے. یہ بات وہی ہے, لیکن اس کو یعنی پہلے لوگ جیبیں تلاش کرتے تھے, اب آئی ڈی تلاش کرتے ہیں, تو لہذا وہ چیزیں اسی طرح سے ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں جو اہم بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے اندر آپ مساوات رکھیں. اگر آپ نے ایک بچے کو پیار کیا ہے نا تو دوسرے کو بھی ضرور آپ پیار کریں, ورنہ ان کے درمیان حسادت حسودی پیدا ہو جائے گی, حسد پیدا ہو جائے گا. اور خاص طور پر فرمایا کہ بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ زیادہ پیار و محبت کا سلوک کریں. فرماتے اگر آپ کوئی باہر سے تحفہ لے کے جاتے ہیں, پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی اہل و عیال کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہے, بازار سے کوئی چیز خرید کے لے کے جاتا ہے, تو وہ ایسے ہے جیسے محتاجوں کے لیے وہ صدقہ لے کر جا رہا ہے. واہ واہ, یعنی اس چیز کو ہم بہت کم لیتے ہیں کہ یہ جو گھر میں اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے یہ بھی عبادت اور یہ بھی نیکی کرنا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب تقسیم کرنے لگو تو پہلے بچیوں کو دو, ان کو ترجیح دو. چونکہ یہ ایک اور بھی اثر جو آپ نے کہا نا کیوں حضور پاک نے بچیوں کے حوالے سے بات کی ہے, تو دو باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں. پہلے تو یہ کہ وہ معاشرہ چونکہ اس قسم کا تھا کہ وہاں پر بچیوں کو بالکل اگنور کیا جاتا تھا اور ان کو ایک وجود جسے کہ فالتو وجود سمجھا جاتا تھا. تو ایک تو آپ نے کہا کہ یہ بچیاں رحمت ہیں, یہ جو بنات ہیں یہ رحمت الہی ہے. تو لہٰذا اس معاشرے کی جو غلط چیزیں تھیں ان کو حضور پاک نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے دور کیا. اور دوسرا جو پہلے بات ہوئی ہے کہ بچیوں کی تربیت پر اس لیے زور دیا گیا ہے کیونکہ کل انہوں نے ماں بننا, انہوں نے انسانوں کی آگے انسانوں کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے. یہاں پر مجھے امام خمینی کا ایک قول یاد آیا, وہ فرماتے ہیں کہ یہ ماں کی گود سے ہی انسان معراج تک پہنچتا ہے. یعنی اگر کہیں بلندی تک پہنچتا ہے تو یہ ماں کی گود ہے جو اسے لے جاتی. اس لیے بھی بچیوں کی تربیت پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ کل کو جب ماں بنے تو معاشرے کے اندر ایسے باکردار افراد معاشرے کو دے سکیں جس سے تعمیر معاشرہ بھی ہو اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ نیکیاں اور اچھے اقدار جو ہے وہ اس میں پروان چڑھے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک رسالۃ الحقوق ہے ڈاکٹر صاحب, اور باقی بھی ہے ہے وقت آپ کیجئے, پھر ہم آخر میں پیغام مختصراً سب سے لیں گے. انہوں نے تمام کے حقوق کو بیان کیا, حتیٰ اعضاء و جوارح کے حقوق. امام زین العابدین کا بڑا معروف رسالۃ الحقوق ہے. تو اس میں جو آپ نے اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں فرمائیے, تو وہ مختصر ہے. فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ وَلَدَكَ فَتَعْلَمْ إِنَّهُ مِنْكَ وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا بِخَيْرِ وَشَرِّ. سب سے پہلی بات یہ کہ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ تجھ سے ہے, اور زندگی دنیاوی زندگی کی خیر و بھلائی اور برائی وہ تم سے وابستہ ہے. اس کی خیر و بھلائی تم سے وابستہ ہے. اور یہ فرمان صدقہ جاریہ میں سے ایک چیز کیا ہے, ولد صالح. کہ جو انسان کہتے ہیں حدیث ہے کہ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں جو وہ جاری رہتی ہیں, اس میں ایک ولد صالح ہے. یعنی جو جس بیٹے کی جس اولاد کی تربیت کی اور وہ عمل کرتا ہے تو وہ جو عمل کرے گا اس کا ثواب والدین کو. ہاں, حتیٰ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نیک بچہ ہے تو وہ والدین کے لیے قرآن پڑھے گا دعا کرے گا, نہیں, حتیٰ جو بھی وہ نیک عمل کرے گا چاہے اس کا قصد ہو والدین کے لیے خود بخود اس کا ثواب اس کے والدین کو ملے گا. اور آگے فرماتے ہیں وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ, تم مسئول ہو, تم سے پوچھا جائے گا. اما ولیتہ من الادب, کہ آپ نے اس کو کیا ادب سکھایا,
اور ساتھ میں وہ جو بنیادی چیز ہے جو والدین کو سکھانی چاہیے وَالدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ، اللہ کی طرف اس کی رہنمائی کرو، خدا کی اطاعت میں اس کی معاونت کرو کہ وہ خدا کا مطیع بنے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ بعض دفعہ والدین وہ اولاد کے معاون نہیں ہیں۔ رسول پاک کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ افسوس ہے آخر زمان کی اولاد پر۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ ان کے والدین مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا آپ کیوں افسوس کر رہے ہیں اس اولاد پر جو آخر زمانہ میں آئے گی؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے والدین ان کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، اگر بچے سیکھنا چاہیں گے تو وہ ان کو منع کریں گے۔ اور آج کل اسی طرح کی کیفیات سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام زین العابدین فَمَثَابٌ عَلَى ذَلِكَ وَمُعَاقَبٌ، اگر وہ نیک عمل کرے تمہیں بھی ثواب ملے گا، اگر وہ برائی کرے گا تو تمہیں بھی عذاب ملے گا۔ معاقب فعمل فی امرہ عمل المتزینین بحسن اثری علیہ فی عاجل الدنیا الموذر الی ربی۔ فرماتے اس طرح اس کے ساتھ عمل کرو کہ کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے بھی تم سرخرو ہو اور اولاد کے سامنے بھی تم سرخرو ہو۔ واہ واہ، ورنہ اولاد کہے گی کہ ہماری تو تربیت ہی انہوں نے صحیح نہیں کی، ایسا ہو کہ تمہارے پاس صحیح عذر اور حجت ہو اولاد کی بھی اور اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ یہ جو دو ایکسٹریم بیان ہو رہی ہیں کہ ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ اولاد شکوہ کنہ ہوگی کہ ہماری تو تربیت صحیح نہیں کی، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ اگر صالح اولاد کی تربیت کر دی تو وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گی ماں باپ کی۔ جی آغا صاحب، اب ہم کیونکہ پروگرام کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں اور روزانہ ہم یہ کہتے ہیں، مولانا حیدر علوی صاحب کو تو یقیناً یہ سننے کی عادت بھی ہوگی اور انہوں نے اس کو درک بھی کر لیا ہوگا کہ آخری ایک منٹ ہے جس میں پورے پروگرام کا خلاصہ بیان کرنا ہے کہ جن ناظرین نے افطار کے بعد اگر سوئچ آن کیا تو ان کو معلوم ہو جائے آج کے پروگرام کا پورا پیغام۔ آپ فرمائیے گا پھر باقی علماء۔ دیکھیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو چھوٹی عمر میں پردہ سکھاؤ۔ ہمارے مشرق میں جب بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں تب بھی ان کو دوپٹہ پہنایا جاتا ہے، اور وہ بازار میں گڑیا لینے جائیں تب بھی گڑیا خریدنے کے بعد پوچھتی ہیں کہ اس کا دوپٹہ کدھر ہے۔ ہمیں اسی پردے کو پھر سے عام کرنا چاہیے، اسی حیا کے کلچر کو عام کرنا چاہیے۔ یہ تربیت میں جب تک شامل نہیں کریں گے تو ایک باحیا با کردار معاشرہ ہمیں میسر نہیں آ سکتا، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ جتنی ماں غیرت مند ہوگی اولاد بھی اتنی غیرت مند ہوگی، اور جتنا با کردار باپ ہوگا اتنی با کردار اولاد ہوگی۔ اس لیے جو ماں باپ ہیں وہ اسپیشلی آج کے پروگرام کے نتیجے کے طور پر یہ جان لیں کہ انہیں اپنے آپ کو سنت نبوی اور اسلامی شعار کو اپنانا ہوگا اور ڈھالنا ہوگا اس میں، تاکہ اگلی نسل ہمیں باوقار مل سکے۔ یہ جو بھی بات کی نا، وہ کہتے ہیں نا گلوبلائزیشن کے اثرات، تو میں کہتا ہوں الٹیمیٹلی گلوبلائزیشن کے اثرات پازیٹیو ہوں گے۔ گلوبلائزیشن میں ساری دنیا ہم نے دیکھ لی کہ خواتین با حجاب ہو کر تمام کام کر رہی ہیں۔ یہ گلوبلائزیشن ہی ہے نا کہ امریکہ سے لے کے اور ایران سے پاکستان اور ملیشیا ہم حجاب میں خواتین کو دیکھتے ہیں اور وہ تمام کام کر رہی ہیں، اور اس کی مثال تو زندہ آپ بھی ہمارے سامنے ہے کہ سچ ٹی وی پہ ہمارے تمام اینکرز خواتین ماشاءاللہ حجاب کے ساتھ ہوتی ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ۔ جی دو باتیں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اور یہ لوگ گھروں پر ہیں، تو اس میں ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ تبتل فرمائیں۔ اب تبتل کیا ہے؟ تبتل یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سے ہم کلام ہونا، سوچنا، خیال کرنا، اور بس یہ ہے کہ سکون قلب تو اسی سے ملے گا، اسی سے ہے۔ اس یہ کے علاوہ اللہ نے ہم سب کو دے رکھا ہے، اور اس موقع میں کیا ہے کہ بس ایک مختصر سی بات کہ بس چند لمحے ہر نماز کے بعد بیٹھ جائیں، اور پھر وہ کعبہ مشرفہ جو ہے اس کا خیال کریں کہ حتیم کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور اپنی جھولی کو پھیلائے ہوئے ہیں، اور پھر جیسے ابھی ہمارے ثنا خان کہہ رہے تھے کہ اصل میں تو منانا سرکار کو ہے تو رب تو مان جائے گا، تو وہ میں عرض کروں کہ وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ گنبد خضرا کا خیال کریں اور گنبد خضرا کی جالیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، اور پھر یہ ندا کر رہے ہوں کہ یہ انسانیت پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا، آپ نے چونکہ بچیوں کی بات کی تھی، اسلام اتنا سرفراز مذہب
کہ اس نے وہ جو شعائر اللہ ہیں اس میں حضرت بی بی ہاجرہ جہاں دوڑی اس کو فرض کر دیا. پہلا ایمان لانے کا شرف کس کو دیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ ایک چھوٹی سی بات کر کے بات کو سمیٹ دوں کہ اللہ کریم نے جو طریقہ سکھایا ہے نا اس میں عرض کروں گا. ابھی حضرت بی بی آمنہ کا ذکر مبارک بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے کچھ حوالے ہیں اور اس میں ایک بہت ہی مضبوط حوالہ حضرت بی بی آمنہ کا ہے. آپ کے اس پروگرام کے توسل سے ناظرین کی نظر کرتا ہوں کہ اس رمضان مبارک میں یہ ذرا عادت بنا لیں کہ دوگانہ نماز پڑھ کر حضرت بی بی آمنہ کے ایصال ثواب کریں. دیکھیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی بارش کیسے ہوتی ہے. اچھا میں یہ جو آپ نے بات کی نا دو شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اگر وسیلہ بنائیں تو دعا بڑی جلد قبول ہوتی ہے اور ہم عام زندگی میں اگنور کر دیتے ہیں. ایک تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا نام لیا وہ اور ایک حضرت فاطمہ بنت اسد جنہوں نے رسول پاک کو پالا پوسا اور ان کا بھی کہتے ہیں کہ اگر وسیلہ بنائیں نا 2 رکعت نماز پڑھ کے تو دعا قبول ہوتی ہے. جی آغا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کرے جو کہ ہم پر واجب اور لازم ہے کہ کل کو وہ ہماری عزت کا باعث بنے, ہمارے لیے شرف کا باعث بنے, ہماری بدنامی اور بے عزتی کا باعث نہ بنے. اور اس میں اولاد کی تربیت ہم کس طرح کریں, ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور ان کی آل پاک ہے. میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ ابھی یہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں شب قدر آ رہے ہیں. بس ہمارا وقت بہت کم. ہاں بس بی بی کی سیرت یہ تھی کہ شب قدر میں رات کو جاگنا ہوتا ہے نا, تو دن کو بچوں کو سلا دیتی تاکہ رات کو یہ جاگ کر عبادت کریں. یعنی دیکھیں وہ تربیت کس لیول پہ, کھانا کم دیتی تاکہ یہ رات کو جاگ کر عبادت کریں. بچوں کو اس لیے ان کاموں میں نہیں لگاتے جی بچے ابھی بچہ ہے اس کی نیند خراب ہوگی یہ ہوگا یا کمزور ہے روزہ نہ رکھے. بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں والدین ان کو منع کرتے ہیں. کیا بات ہے آغا صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. میرا خیال ہے کہ آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اس میں سب سے بہترین بات یہ عابدی صاحب کوئی میسیج دینا چاہیں گے جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو؟ آغا صاحب نے جو کہا اور علماء کرام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک میں بات میرے ذہن میں آ رہی تھی بس وہ کر کے کہ یہ جو کووڈ-19 اور کورونا کی وجہ سے جو پاکستان میں ابھی تک بہرحال حالات کنٹرول میں الحمدللہ, اس کی ایک وجہ یقیناً احتیاط ہے. لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں خود ہم بھی اور باقی کہ تھوڑا سا صورتحال کو لوز کر رہے ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. احتیاط کو جاری رکھیے تاکہ ماہ رمضان جب ختم ہو تو امام سجاد علیہ السلام کی وہی میں دعا جس کا میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ خدا جب یہ چاند گھٹے تو ہمارے گناہ بھی محو ہو جائیں تو یہ بیماری بھی رخصت ہو جائے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت پیغام. اور اسی کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرنا چاہیں گے. ایک مرتبہ سے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور ناظرین جاتے جاتے علی شیر حاکم کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. میں نے دی جب صدا یا علی, جب صدا یا علی میں نے دی, ٹل گئی ہر بلا یا علی میں نے دی, اور ساری محفل پہ نور آ گیا, ساری محفل پہ نور آ گیا. نعرہ جب یہ لگا یا علی اور شمس پلٹا ہے تیرے لیے, شمس پلٹا ہے تیرے لیے, ہونا تیری قضا یا علی میں نے دی جب صدا یا علی میں نے دی. اور آپ نے مجھ کو حاکم کیا, آپ نے مجھ کو حاکم کیا, ورنہ میں ہوں گدا یا علی میں نے دی
جب صدا یا علی میں نے دی، شمس پلٹا ہے تیرے لیے، شمس پلٹا ہے تیرے لیے، ہو نہ تیری قضا یا علی میں نے دی، جب صدا یا علی میں نے دی۔ اور آپ کی فرمائش میں مقتل برا، ہاں آپ نے مجھ کو حاکم کیا، آپ نے مجھ کو حاکم کیا،